अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल सरकश। बेशतर काले धंधे करने वालों की सूरतों से अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल ही होता है कि इनके करतूत क्या हैं, बल्कि बाज़ तो ऐसी पारसाओं वाली शख्सियत बना लेते हैं कि इनके तरफ उंगली उठाने से पहले किसी को 100 मरतबा सोचना पड़ता है। मैंने दोबारा ऊपर देखा तो कैथरीन गायब हो चुकी थी। पक्की रंगत वाला नौजवान बोला, आइए मैं आपको आपके कैबिन तक छोड़ाऊँ। मैं खामोशी से इसके पीछे चल दिया। मैं एक तहीदस्त मुसाफिर था, मेरे पास कोई राहते सफ़र नहीं था। वो मुझे जिस कैबिन में ले गया वो बज़ाहिर अमले ही के किसी फ़र्द का कैबिन मालूम होता था। इसमें दीवार गेर बिस्तर के नीचे कुछ औजार भी पड़े थे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको ख़ुद बाहर आने की तकलीफ़ करना होगी, पक्की रंगत के नौजवान ने गुजारे लायक अंग्रेज़ी में कहा और रुखसत हो गया। शायद इसे मेरी खामोशी अच्छी नहीं लगी थी। दरवाज़ा बंद होते ही मैं दीवार गेर बिस्तर पर ढेर हो गया। मैं इस वक्त बुरी तरह थका हुआ था, हर बात को भूल जाना चाहता था। बिस्तर पर गिरने के शायद चंद सेकंड बाद ही मैं सो गया। आम हालात में शायद वो बेहुदा सा दीवार गिरे बिस्तर मुझे अपनी जिसामत के हिसाब से बहुत छोटा और नाकाफ़ी महसूस होता, लेकिन इस वक्त मुझे इस पर गिर कर कुछ होश ना रहा। जहाज़ की तेज़ और सल से मेरी आँख खुली। कैबिन गो के चारों तरफ से बंद था, जिस तरह अमूमन जहाज़ों के कैबिन होते हैं, लेकिन आवाज़ गोया इसमें बिला रुकावट आ रही थी। मैंने घड़ी देखी। मैं मुश्किल 3 घंटे सोया था, लेकिन ख़ुद को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। इतनी नींद भी मेरे लिए काफ़ी साबित हुई थी। मैं कैबिन से निकल आया और रेलिंग पर जा खड़ा हुआ। बर्थ के जहाज़ की बंदिश खोली जा चुकी थी और जहाज़ अपने वक्त से कदर ताख़ीर के साथ रवाना हो रहा था। रफ्ता रफ्ता जहाज़ बंदरगाह से दूर होने लगा। इस वक्त कैथरीन या कोई और मुसाफिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बिलाखिर जहाज़ बहर अरब के खुले पानियों में निकल आया तो मैंने बालाई अरसे पर चला गया। मुझे ये देख कर कदर हैरत हुई कि कैप्टन गोयस इस वक्त भी व्हील रूम की बजाय आराम से अरसे पर बैठा हुआ था। अमले के एक और फ़र्द भी इसके साथ था। गोयस जिस सिगार की कश ले रहा था, इसकी बोखली फ़िज़ा में भी नहायत तेज़ और नागवार बू महसूस हो रही थी। आइए मिस्टर अफजल ख़ान, कैप्टन गोयस के लहजे में अब मामूली सी गर्मजोशी थी। इसने मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कुर्सियों के पाए स्क्रूज के ज़रिए अरशे के फ़र्श पर जुड़े हुए थे। मैं बैठ चुका तो कैप्टन गोयस अमले के आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरा फर्स्ट मेट जंतर है। मैं मुस्कुरा दिया। जंतर एक अजीब नाम है। एक पाकिस्तानी के जहन में इसके साथ लफ्ज़ मंतर आना लाजमी था, लेकिन इन बेचारों को शायद मालूम नहीं था कि हमारे यहाँ ये भी कोई इस्तिलाह थी। जंतर भी दुबला पतला ही था, वो सफ़ेद फाम था, लेकिन अरशे पर कम रोशनी में भी इसकी रंगत की जर्दी नुमायाँ थी। रंगत की ये जर्दी बीमारियों वाली थी, ताहम इससे मुसाफा करते वक्त अंदाज़ा हुआ कि वो इसके हाथ भी मजबूत थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं मिस्टर कान, जंतर ने रस्मी से लहजे में कहा। अंग्रेज़ी में बात करते वक्त इसने मुझे खान से कान बना दिया था। लहजे से वह जर्मन मालूम होता था। वो मज़ीद रस्मियात निभाते हुए बोला, आज की रात बड़ी खुशगवार है। आसमान पर तारे चमक रहे हैं। बहरी जहाज़ वाले शायद आसमान की तरफ कुछ ज़्यादा ही देखते थे और इन्हें आसमान पर चाँद सितारों का बहुत ख्याल रहता था। कैप्टन गोयस ने सिगार का गहरा कश लिया तो इसके सिगार का सिरा दहक उठा। मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ बगौर देखते हुए धीमे लहजे में कहा, मुझे तो काफ़ी दिनों से ज़मीन ने ही कुछ ऐसा उलझाया हुआ है कि आसमान की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। फिर मैंने गोया इसका दिल रखने को खुले आसमान की तरफ देखा। तारों भरा आसमान वाकई बहुत खूबसूरत था और लेकिन नीचे समंदर पुरसकून था। मैंने जहाज़ पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा, इसलिए आसपास थोड़ी दूर तक तो तलातुम सा महसूस हो रहा था, लेकिन इससे आगे सकूत ही था। कहीं कहीं पानी से आल चांदी की तरह चमक उठता था। समंदर पुरसकून हो तो कितना खूबसूरत लगता है, और फिर हो तो और बफरा हुआ हो तो कितना खौफनाक। मैंने एक गहरी सांस लेकर मरतूब हवा को रगो पे में समोते हुए देखा। अगर आप गौर करें तो आपको कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ का यही हिसाब नज़र आएगा मिस्टर अफजल ख़ान। अजीब बात थी, वो मेरे नाम का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहा था। एक लम्हे के तवक़्क़ुफ़ से वो बोला, शुक्र है इस खित्ते में ज़्यादा बारिश नहीं होती, हमारे सफ़र किसी न किसी हद तक शेड्यूल के मुताबिक हो जाते हैं। जंतर उड़ते हुए माजरत खाना लहजे में बोला, मैं ज़रा व्हील हाउस में जा रहा हूँ। वो जा चुका तो मैंने कहा, लगता है तुम्हारे जहाज़ के अमले में हर मुल्क का आदमी शामिल है। जहाज़ों पर अमूमन ऐसा ही होता है। कैप्टन गोयस सिगार की एक राख झाड़ते हुए बोला, जहाज़ बैनुल-अक़वामी भाईचारे का चलता फिर नमूना होते हैं। अजीब बात है कि लोग गैरों के जहाज़ पर, गैरों के साइलों पर, गैरों के मुल्कों में तो मिलजुल कर रह लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क में अपने भाइयों और अपने हमवतनों से जानवरों की तरह लड़ते रहते हैं। मैं खामोश रहा। मेरे लिए खामोश रहने के सिवा चारा भी नहीं था। शायद इसने ये जूता मेरे ही मुँह पर मारा था। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, वैसे इस जहाज़ पर सिर्फ मैं और जंतर ही यूरोपियन हैं, बाकी 7 अफ़गानी और बांग्लादेशी हैं। अफ़गानिस्तान का तो मैं तुम्हें इल्म ही होगा कि कोई साहिल इसे नहीं लगता, इसलिए इसकी ज़्यादातर तजारत तुम्हारे ही मुल्क के रास्ते होती है। वहाँ के लोगों को समंदर में बड़ी कशिश महसूस होती है, खींचे चले आते हैं, और आजकल तो वैसे ही वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। पहले वो रूसियों के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे थे, आजकल एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहाद में मसरूफ़ हैं। बांग्लादेश की हालत भी पतली है।
پہلے ان لوگوں کو شکوہ تھا کہ تم لوگ ان کا استحصال کر رہے ہو، اب پتہ نہیں کون ان کا استحصال کر رہا ہے۔ اب وہاں پہلے سے زیادہ غربت، پہلے سے زیادہ بے روزگاری، پہلے سے زیادہ مہنگائی ہے۔ ہمیں کبھی وہاں لنگر انداز ہونا پڑتا ہے تو بڑے تکلیف دہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ بہت سے ہنرمند نوجوان آتے ہیں اور جو صرف روٹی اور کپڑے کے عوض جہاز پر کام کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے منتیں کرتے ہیں۔ اب میں اسے کیا بناتا کہ اب وہی لوگ اور ان کی اولادیں یہاں خانسامہ گیری اور معمولی گھریلو نوکریاں کرنے چلی آ رہی تھی، جنہیں کل سونار بنگلہ کا خواب دکھایا گیا تھا اور جو مغربی پاکستان والوں کی لاشیں گرا رہے تھے۔ میں خاموش ہی رہا۔ وہ کمبخت خطے کے حالات کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ میں اس وقت اس قسم کے تکلیف دہ موضوعات پر بات چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بات بہت دن نکل جاتی، زخم تازہ ہوتے ہیں۔ میں نے بات بدلنے کی ایک دھیمی سی کوشش کی۔ موسم خوشگوار ہو تو تمہیں بحری سفر ایک دلچسپ تفریح محسوس ہوتا ہوگا۔ زندگی سمندری سفر میں گزر گئی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، اب اس میں کم از کم میرے لیے تفریح والی کوئی بات نہیں رہی۔ بعض اوقات خوشگوار موسموں میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں سمندر پرسکون تھے مگر خلیج میں جنگ جاری تھی۔ ہمیں خلیج میں کئی جگہ امریکیوں نے روکا اور ہمارے جہاز پر لد کر ادھر سے ادھر جاتے رہے۔ جنگی سامان بھی ڈھونڈتے رہے۔ شکر ہے جنگ جلد ختم ہوگی۔ اس سفر سے واپس مجھے نیا فرسٹ میٹ بھی بھرتی کرنا پڑا کیونکہ جنتر نے مجھے دیانتداری سے بتا دیا کہ وہ بیمار ہے۔ اوہو، کیا ہوا اسے؟ میں نے رسماً پوچھا۔ کیپٹن گوئز ایک لمحے خاموش رہا، پھر بولا، وہ ایڈز کی ابتدائی سٹیج پر ہے۔ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں اس سفر پر بھی اسے ساتھ لے کر نہ آتا۔ یہ تو بڑی موذی بیماری ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ اس میں کیا شک ہے؟ خدا جنتر پر رحم کرے، اسے تو کوئی معیوب عادت بھی نہیں تھی۔ نہ جانے اسے کہاں سے اور کیسے لگ گئی یہ بیماری۔ بعض اوقات ڈاکٹروں کی تھیوریاں بھی غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کیپٹن متصفانہ لہجے میں بولا۔ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات غلط ہی ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہم اس وقت تک آنکھیں بند کر کے ان پر یقین کیے رکھتے ہیں جب تک وہ خود ان کی تردید نہیں کر دیتے یا ان میں تصحیح نہیں کر لیتے۔ ہمارے لیے یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، شاید تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ مسکرایا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس نے جس رخائی سے میرا استقبال کیا تھا، اب اس کا رویہ اس کی نسبت بہت بہتر نظر آ رہا تھا۔ وہ خاصی بے تکلفی سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، مجھے باقی دو مسافروں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ابھی تک میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ کیا بتاؤں؟ میں خود ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ وہ اطمینان سے بولا، ویسے بھی ہمارے جہاز پر سفر کرنے والے اس بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال مجھے اتنا معلوم ہے کہ ان میں سے ایک نوجوان انگریز لڑکی ہے، دوسرا مسافر فرانسیسی مرد ہے۔ شاید صبح ناشتے پر تمہاری ان سے ملاقات ہو۔ اس نے سگار کا ٹوٹا سمندر میں پھینک دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس جہاز پر مسافروں کو لے کر جانا ہے تو جھنجھٹ ہی ہے، خواہ ان کے پاس پورے سفری کاغذات بھی موجود ہوں، لیکن کیا کریں، ساری دنیا میں ہر طبقے میں موقع سے فائدہ اٹھانے اور فاضل دولت کمانے کی دوڑ لگی ہے۔ میں اور میرا عملہ بھی اسی لیے سارے خطرات مول لیتے ہیں۔ میری تو ویسے بھی ریٹائرمنٹ قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں زندگی سمندروں میں دھکے کھاتے گزر گئی ہی، کم از کم بڑھاپا تو کسی اچھی سی جگہ پر عیش سے گزاروں، اور اولادیں بھی یہی کہیں گے کہ بڈھا مرنے سے پہلے کافی کچھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ کہ اولاد سے شکر گزاری کی کوئی امید تو نہیں ہے، خصوصاً ہم یورپین لوگوں کے ہاں۔ اب تو مشرق میں بھی یہی حال ہے۔ میں نے کہا، اب تو مشرق میں بھی یہی حال ہے۔ بہرحال جنتر مسافروں کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ کیپٹن گوئز نے گویا مجھے مطلع کیا، ہم کوشش تو کرتے کہ انہیں مسافر جہاز جیسا آرام مہیا کر سکیں، لیکن اگر کوئی زحمت ہو تو اس لیے پیش کی معذرت۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اب میں بھی ویل ہاؤس میں جاتا ہوں۔ میں بھی اپنے کیبن میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیبن میں پہنچ کر کچھ دیر کی کوشش کے بعد میں نے سونے میں کامیاب ہو ہی گیا، لیکن صبح بہت جلد میری آنکھ کھل گئی۔ سمندر پرسکون ہونے کے باوجود مجھے بحری سفر کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ باہر سے کچھ خفیف سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر جھانکا۔ وہی بنگلہ دیشی جو مجھے گزشتہ رات کیبن تک چھوڑ گیا تھا، کیبنوں کے سامنے ڈیک پر پوچھا لگا رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور سیاہی مائل ہونٹوں کے درمیان اس کے پیلے دانت چمک اٹھے۔ تمہارا نام کیا ہے برادر؟ میں نے انگریزی میں پوچھا۔ عبدل، اس نے جواب دیا۔ عبدل، کیا ناشتہ تیار ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا اور باہر آ گیا۔ جلدی ہو جائے گا، ٹھیک 7 بجے ناشتہ میس میں لگا دیا جائے گا، عبدل نے جواب دیا۔ ہیلو مسٹر، دفتن عقب سے ایک مردانہ لیکن نہایت ملائم سی آواز سنائی دی۔ تم پاکستانی ہونا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ جنگلہ جہاں ذرا گولائی میں گھوم رہا تھا وہاں ایک سفید فام دراز قد ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی کی جھلک تھی۔ وہ گلے میں دوربین لٹکائے ہوا تھا، ہاتھ میں کوئی البم سا تھا۔ جی ہاں، میں پاکستانی ہوں، میں نے اس کا سرتاپا اجازہ لینے کے بعد کہا۔ آپ کی تعریف؟ میں پیری کلاکر ہوں، فرانس کے شہر مارسل سے میرا تعلق ہے۔ وہ آگے آ کر مصافحہ کرتے ہوئے بولا، کیا پیراماؤنٹ میں یہ تمہارا پہلا سفر ہے؟ ہاں۔ تم کیا اکثر اس پر سفر کرتے رہتے ہو؟ میں نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس سے پہلے میں نے صرف 2 مرتبہ سفر کیا ہے۔ معلوم نہیں اسے 2 مرتبہ بھی مسافر جہازوں کو چھوڑ کر اس جہاز سے سفر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ڈرگ مافیا کا آدمی تو نہیں تھا۔ یہ تم دوربین سے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ ساحلی اور سمندری پرندے، اس نے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی بڑی سی البم نما کتاب بلند کر کے مجھے دکھانے لگا۔
وہ پرندوں کے بارے میں کوئی فرانسیسی کتاب معلوم ہوتی تھی اور پیری کلاکر بعد انگریزی میں ہی کر رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی انگریزی میں فرانسیسی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ وہ بات جائے رکھتے ہوئے بولا، اس سفر کے دوران جہاز ساحلوں سے زیادہ دور نہیں جاتا، خصوصاً بحر احمر سے گزرے وقت، چنانچہ ساحلی پرندوں کے مشاہدے کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس نے دوربین مجھے تھما دی، میں نے اسے آنکھوں سے لگا کر فوکس کر کے دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً ایک طاقتور دوربین تھی۔ بہت دور افق پر کچھ پرندے اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ کلاکر مجھے ان کی قسموں اور نسلوں کے درمیان باریک سا فرق میں سمجھانے لگا، جس سے مجھے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہ پرندے بس پرندے تھے اور کچھ نہیں۔ انہیں قدرت کی دوسری ان گنت اور رنگا رنگ خوبصورت مخلوقات کی طرح دیکھ کر لطف اندوز ہونا چاہیے تھا۔ ان کے بارے میں باریکیوں پر غور کرنا سائنسدانوں کا کام تھا۔ میں کلاکر کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے ہوئے دوربین کو آہستگی سے ادھر ادھر گھما رہا تھا کہ اچانک غیر ارادی طور پر دوربین کا رخ کافی نیچے کی طرف ہو گیا۔ یوں تو سمندر میں دور دور تین چار چھوٹے بڑے جہاز رواں تھے جو دوربین کے بغیر بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس طرح وہ محض بڑے بڑے کھلونے ہی دکھائی دے رہے۔ اب دوربین کے ذریعے ان میں سے ایک اچانک ہی نظر میں آیا تو کچھ یوں لگا جیسے میں اچانک چھلانگا لگا کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ جہاز نہیں، ایک بڑا سا خوبصورت اسٹیمر تھا۔ اس میں اصل ڈیک کے علاوہ ایک چھوٹا سا بیضوی ڈیک بنا ہوا تھا جس کے گرد جنگلا تھا۔ یہ ڈیک سب سے اونچا تھا اور اس پر گھٹنوں تک اونچی جس نیلی جینس اور نارنجی بلاؤز میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سنہرے بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ گلے میں نیلا اسکارف باندھے ہوئے تھی۔ ابھرتے سورج کی کندنی کرنوں میں اس کا وجود کسی پہاڑ کی چوٹی پر استادہ حسین مجسمے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بھی آنکھوں سے دوربین لگائے ایک اور جہاز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے آنکھوں سے دوربین ہٹائی، وہ کہ وہ دوسرے جہاز کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن زاویہ کچھ ایسا تھا کہ میں اس کی آنکھیں دیکھ سکتا تھا۔ دوربین میرے ہاتھ سے چھوٹتے بچی اور میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ وہی بے رنگ اور آسیبی سی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے اعصاب پر بڑا قابو رہتا ہے، لیکن اس لمحے مجھے اپنے اعصاب مضطرب محسوس ہوئے۔ بعض اوقات کسی بہت بڑے بدماش اور فن خواہ قسم کی شخصیت کا وہ تعصب ایسا نہیں ہوتا تھا جو کسی نرم و نازم قسم کی شخصیت کا ہوتا ہے۔ خوف سے زیادہ میرے اعصاب پر در حقیقت حیرت کے حملے مرتعش ہوئے تھے۔ آخر یہ لڑکی تھی کیا بلا؟ کیا وہ واقعی کوئی اسیبی قسم کی چیز تھی؟ میں جہاں بھی جاتا تھا آخر وہ کس طرح آس پاس ہی کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتی تھی۔ کیا وہ میری بو سونگتی ہوئی میرے تعاقب میں چلی آ رہی تھی؟ کیا اس کا واقعی ریڈ ڈاٹ سے کوئی تعلق تھا یا یہ کوئی اور چکر تھا؟ بیچ میں اس نے یقیناً بہت دیر کے لیے میرا سراغ کھو دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ میرے پاس کسی طرح پہنچ گئی تھی۔ کیا اس نے مجھے تلاش کر لیا تھا؟ اس کے اندازے سے لگتا تو یہی تھا کہ ابھی اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن کیا اب میں پورے سفر کے دوران اس کی نظروں سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اس قسم کے دوسرے بیضوی سوالات میرے ذہن میں ابھرے اور یکلخت انہوں نے میرے ذہن میں اتنا ہیجان برپا کیا کہ میرا جی چاہا سمندر میں چھلانگا لگا دوں اور تیرتا ہوا اس تک جا پہنچوں، اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالوں اور اپنے تمام سوالات کے جوابات اگلوانے کی کوشش کروں۔ تاہم میرا رد عمل میری خواہشات کے بالکل مختلف تھا۔ زندگی میں اکثر ہوتا یہی ہے، انسان کا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے مگر وہ کر کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ میں بھی سمندر میں چھلانگ لگانے کے بہانے موٹے سے گول پائپ کی آڑ میں ہو گیا۔ دوربین میں نے بدستور آنکھوں سے لگائے رکھی۔ لڑکی بھی دوربین دوبارہ آنکھوں سے لگا چکی تھی، لیکن اب اس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ اب کسی اور ہی سمت میں دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ میرے کیبن سے نکلنے سے پہلے ہمارے جہاز کا جائزہ لے چکی تھی۔ اس اسٹیمر پر اس کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیری کلاکر لیکچر جاری تھا۔ یہ پرندے جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ گل نہیں بلکہ ٹرن کہلاتے ہیں۔ گل ان ایشیائی علاقوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ میں اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہا تھا۔ اس احمق کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت کون سا پرندہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت دوربین کا رخ اس طرف تھا ہی نہیں۔ ہر افق پر پرندے دوربین کے بغیر محض نقطوں کی طرح متحرک نظر آتے تھے۔ دفعتاً لڑکی نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر کندھے پر لٹکائی اور لوہے کی بل کھاتی ہوئی تنگ سی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ اس کے اترنے کا نظارہ خاصا دل فریب تھا۔ اگر میں اس کے بارے میں اس بری طرح الجھن کا شکار نہ ہوتا تو یقیناً اس نظارے سے خاصا لطف اندوز ہوتا۔ نیچے اتر کر وہ کہیں غائب ہوگی۔ میں نے اس اسٹیمر کا جائزہ لیا۔ وہ سفید رنگ کا نہایت صاف ستھرا اسٹیمر تھا۔ اسٹیمر بڑی پرانی چیز ہے مگر وہ جدید دور کی چیز نظر آ رہا تھا۔ اس کی جو سائڈ مجھے نظر آ رہی تھی اس پر دائرے میں صرف ST 117 لکھا ہوا تھا۔ نہ جانے ST سے کیا مراد تھا۔ میں کچھ دیر دوربین آنکھوں سے لگائے کھڑا رہا لیکن لڑکی دوبارہ دکھائی نہ دی۔ کلاکر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ لگتا ہے آپ کو بھی پرندوں سے خاصی دلچسپی ہے۔
اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے پرندوں سے کیسی اور کتنی دلچسپی تھی۔ شاید وہ بیچارہ مجھے اپنا ہم ذوق سمجھنے کے باوجود کچھ بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ میں ان کی دوربین سے چپک کر ہی رہ گیا تھا۔ یوں ہی میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی، اس نے جلدی سے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دفعتاً ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا، کہیں کلاکر اس لڑکی کا ساتھی تو نہیں تھا، کہیں اس نے جان بوجھ کر تو عین اس وقت مجھے دوربین نہیں تھمائی تھی، کہیں وہ مجھے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا کہ میں خواہ کچھ بھی کر لیتا، کسی طرف بھی نکل لیتا، لیکن ان کی رسائی سے دور نہیں تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، لیکن مجھے ایک عام سے سیاہ اور آوارہ گرد کا چہرہ ہی دکھائی دیا۔ اس پر مکاری اور سازشیت کی کوئی جھلک مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے بے خیالی کسی عالم میں دوربین اسے تھما دی۔ وہ اسے چمڑے کے کیس میں ڈالتے ہوئے بولا، تم ناشتہ کرنے نیچے چلو گے؟ عبدل بتا رہا تھا کہ ناشتہ 7 بجے لگے گا۔ 7 تو تقریباً بج ہی چکے ہیں، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس کے ساتھ نیچے میس میں آ گیا۔ وہ بھی شاید کوئی بڑا کیبن ہی تھا جسے میس کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس کا بیشتر حصہ ایک ڈائننگ ٹیبل نے گھیر رکھا تھا، جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ 6 کرسیاں اس کے دونوں طرف اور ایک کرسی اس کے سروں پر تھی۔ کیپٹن گوئس عملے کے 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہلے ہی سے موجود تھا۔ خانسامہ افغان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ناشتے کے لیے کچھ مشرقی اور کچھ مغربی چیزیں میز پر سجا دیں۔ ان میں سے ایک آدھ کے بارے میں تو میں اندازہ بھی نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کیا تھی۔ میں نے انہیں چھیڑنے یا ان کے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور آملیٹ، سلائس، کافی وغیرہ پر مشتمل سیدھا سا ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے ابھی ناشتہ ختم نہیں کیا تھا کہ جب میس کا دروازہ کھلا اور کیتھرین اندر داخل ہوئی۔ میرا ذہن عصبی آنکھوں والی لڑکی میں کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ کیتھرین کو میں بھول ہی گیا تھا۔ یہ دیکھ مجھے حیرت کا ایک خفیف سا جھٹکا لگا کہ کیتھرین ساڑی میں تھی۔ وہ ایک سروقت اور متناسب الاعضاء لڑکی تھی، بے پناہ خوبصورت تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس قبیل کی سفید فام لڑکی ساڑی میں اس سے زیادہ قیامت ڈھا سکتی تھی جتنی وہ مغربی لباسوں میں ڈھاتی ہوگی۔ سونے پہ سہاگا، یا پھر شاید سہاگے پر سونا یہ تھا کہ پاکستانی لڑکیوں ہی کی طرح وہ سونے کا سیٹ بھی پہنے ہوئے تھی۔ بڑے بڑے جھمکے اس کے کانوں میں کچھ زیادہ ہی ہلکولے لے رہے تھے۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، حالانکہ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیا اس نے یہ اہتمام خاص طور پر کیا تھا؟ کیا اس کے پاس اور بھی پاکستانی ملبوسات، زیورات وغیرہ موجود تھے؟ کیا اس کا کوئی خاص مقصد تھا؟ اس نے گزشتہ رات مجھے جہاز پر سوار ہوتے تو دیکھ لیا تھا اور اسے یہ اندازہ بھی یقیناً ہو گیا ہوگا کہ میں پاکستانی ہوں۔ کیا اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پاکستانی روپ دھارا تھا؟ اپنی یہ سوچ مجھے خوش فہمی پر مبنی محسوس ہوئی۔ اگر وہ ایک بار پھر پاکستان آ چکی تھی تو اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں تو کسی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس کا صرف لڑکی ہونا ہی کافی ہوتا تھا۔ صورت شکل کا سوال تو بعد میں آتا تھا، اور اگر لڑکی نہ صرف خوبصورت بلکہ سفید فام بھی ہو تو اچھے بھلے معززین کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ جاتی تھی۔ اس کے لیے پاکستانی لباس کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ہم پاکستانیوں کو خود اپنے لباس سے ذرا کم ہی دلچسپی تھی۔ سفید فام لڑکیاں ہمیں ان کے اپنے لباسوں میں ہی زیادہ اچھی لگتی تھی، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ درمیان میں لباس کا عمل دخل جتنا کم ہوتا تھا، دلچسپیاں اتنی ہی زیادہ ہو سکتی تھی۔ فرینچ شیفون کی گہری نیلی ساڑی میں اس کا مرمری وجود جس طرح مقید تھا، اور ہر قدم اس کے خد و خال میں جو لچک، جو لہراؤ پیدا ہو رہا تھا، اس پر بہت سے شاعر شعر کہتے کہتے دم توڑ سکتے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا، بلکہ کیپٹن گوئس کے سوا کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ میز پر آ بیٹھے گی، کیپٹن کے سوا کسی سے بات نہیں کرے گی اور یوں ہی ناشتہ کر کے رخصت ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہوا کہ کیپٹن گوئز اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی 3 افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اگر صرف میں بیٹھا رہتا تو کچھ معیوب لگتا، چنانچہ میں بھی اٹھ ہی کھڑا ہوا۔ کیپٹن گوئز ہمیں ایک دوسرے سے متعارف کرانے لگا۔ یہ مس کیتھرین چارلس ہے، یہ ہمارے دوسرے مسافر مسٹر پیری کلاکر ہیں، مارشلز فرانس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مسٹر افضل خان ہے، یہ کراچی سے سوار ہوئے ہیں۔ اس نے باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور وہی رسمی جملہ ادا کیا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر کلاکر اور مسٹر خان، آپ لوگ تشریف رکھیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری آمد کی وجہ سے سب کے ناشتے میں خلل پڑ جائے گا۔ وہ ایک وضع دار انسان کی طرح حقیقتاً شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ اس جیسی لڑکی کے ہاتھ اتنا سرد ہونا کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی سرد مہری تھی، کیونکہ وہ گرم جوشی اور خوش خلقی کا اظہار کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی عمر 26 اور 30 کے درمیان کہیں تھی۔ چہرے مہرے اور شخصیت کے اعتبار سے وہ بے عیب حسن کی مالک تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے جنہیں اس نے ہلکے میک اپ میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ معلوم نہیں یہ ہلکے تفکرات کی پیداوار تھے، شب بیداریوں کا نتیجہ تھے، یا صحت کی کسی خرابی کی علامت تھے۔ حلقے یوں تو کسی کے چہرے پہ بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن اس کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی برے لگ رہے تھے، شاید اس لیے کہ اس کے چہرے یا سراپا میں اضحلال، تھکن یا خرابی صحت کی کوئی علامت نہیں تھی۔ دل چاہا کہ کسی جادوئی عمل سے اس کے بے عیب چہرے کی یہ خامی فوراً دور کر دوں۔ اس کی
آمد سے کمرہ کچھ روشن سا ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر پیری کلاکر بھی باتیں کھل گئیں اور اس نے فوراً کیتھرین کا انٹرویو شروع کر دیا، کیونکہ وہ سمندری سفر کر رہی تھی اور کیسا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ویسے ہی سمندری سفر کا شوق ہے، مجھے یہ خوبصورت اور دھیما ایڈونچر محسوس ہوتا ہے۔ وہ صاف اور ششو قسم کی انگریزی میں بات کر رہی تھی، ورنہ آج کل تو انگریز بھی دیگر معاملات کی طرح زبان میں بھی اپنی روایات پرستی اور وجہ داری بھول چکے ہیں۔ وہ بھی امریکیوں کی طرح منہ اور لہجہ بگاڑ کر انگریزی بولنے لگے تھے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں کسی سے ملنے استنبول جا رہی ہوں، ممکن ہے میں وہیں رہ جاؤں۔ ویسے میرا گھر انگلینڈ کے شہر ریڈنگ میں ہے۔ ہوائی سفر مجھے پسند نہیں ہے اور ٹرین کے ذریعے میں ایران کے راستے جانا نہیں چاہتی تھی۔ پروگرام بھی اچانک ہی بنا تھا۔ سمندری سفر میں بھی عام مسافر جہاز کی بھیڑ بھاڑ کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا مجھے صرف یہی جہاز مناسب نظر آیا۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ ایران کے راستے سے اس لیے گزرنا چاہتی ہو کہ ایران میں منشیات کے سلسلے میں سزائیں بہت سخت ہو چکی تھیں اور عام مسافر جہاز کی بھیڑ بھاڑ سے بچنے کا مقصد اس کی شخصیت اور سرگرمیاں زیادہ لوگوں کی نظر میں نہ آنے پائیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کلاکر سے مخاطب ہوئی، آپ بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے، میں ایک سابق مجسٹریٹ ہوں اور تعطیلات گزارنے نکلا ہوا ہوں۔ پیری کلاکر باتیں کھلاتے ہوئے بولا، ساحلی پرندے میری کمزوری ہیں، میں نے نئے پرندوں سے مشاہدے اور مطالعے کے لیے سفر کرتا رہتا ہوں۔ جس روٹ سے یہ جہاز سفر کرتا ہے اس سے کوئی مسافر جہاز نہیں گزرتا اور میرے مقصد کے لیے یہ روٹ سب سے زیادہ مناسب تھا۔ اور آپ مسٹر کان، اس نے سلاحی دار گردن کو خم دیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں کراچی میں رہا تو میرا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے نہایت دیانتداری سے جواب دیا، اس لیے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلا جہاز یہی میرے ہاتھ لگا اور میں اسی پر سوار ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے کھانے کے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ سب ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن گوئز کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، تاہم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے گویا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ لوگ اطمینان رکھیے، میں کوئی مفرور مجرم نہیں ہوں، میں ایک شریف اور معزز آدمی ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہیں اس تسلی اور یقین دہانی کی غالباً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب اپنے مسائل خود حل کرنے اور اپنی پریشانیاں خود دور کرنے کے پوری طرح اہل معلوم ہوتے تھے، تاہم سب گویا میرا دل رکھنے کو مسکرات کیے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میرا مقصد صرف جان بچا کر بھاگنا ہی نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچا کہ اس بہانے دنیا کی سیاحت بھی کر لی جائے گی، ورنہ چھپنے کے لیے تو کراچی بھی کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا۔ ہزاروں مفرور مجرم وہاں چھپے ہوئے ہیں جنہیں کوئی تلاش نہیں کر پاتا۔ ایک میں بھی روپوش ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو مجرم بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا موقع اچھا ہے، کیوں تو زندگی کی مصروفیتیں موقع ہی نہیں دیں گی، اس طرح ہی کچھ سیاحت ہو جائے گی، اس لیے تو تم نے بڑا سست طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیپٹن گوئز پرسکون لہجے میں بولا، بحر احمر اور نہر سوئز کے راستے استنبول تقریباً 4000 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور موسم خوشگوار رہا تو ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 600 میل کا فاصلہ طے کر پائیں گے۔ اس طرح ہمیں اس سفر میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ وہ عجیب کیپٹن تھا کہ ایک طرف سائیڈ بزنس کے طور پر زیادہ رقم کمانے کی فکر میں بھی رہتا تھا اور دوسری طرف اپنے جہاز سے سفر کرنے کے منفی پہلو بھی بتاتا رہتا۔ کیتھرین مسکراتے ہوئے بولی، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جلدی میں نہیں ہے، ہم سب بڑے پرسکون، بڑے پرامن لوگ ہیں اور ایسا ہی پرسکون سا جہاز ہمیں مل گیا۔ اسی قسم کی گپ شپ میں ناشتہ ہو گیا۔ سب سے پہلے کیتھرین نے اجازت چاہی اور اٹھ کر چل دی۔ میں بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس سے مزید بات چیت کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ڈیک کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے بظاہر یوں ہی بے مقصد سے انداز میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، تم پاکستانی لباس اور زیور میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ پاکستانی لباس؟ وہ ذرا چونکی۔ اس نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی اور سر ہلاتے ہوئے بولی، اوہ ہاں، یہ لباس پاکستان میں بھی پہنا جاتا ہے، ویسے میں نے اسے انڈین سمجھ کر پہنا ہوا ہے۔ بہرحال تعریف کا شکریہ۔ گویا محض اخلاقاً مسکرائی۔ تم کبھی پاکستان گئی ہو؟ میرا مطلب ہے بندرگاہ سے آگے کسی شہر وغیرہ میں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اب شاید جانا ہو، وہ مبہم لہجے میں بولی۔ شاید وہ اپنی کچھ اور کہتی، لیکن اسی لمحے ایک طرف سے جہاز کا فرسٹ میٹ جنتر نکل آیا۔ وہ یقیناً اس سے پہلے اسے متعارف تھا۔ وہ اس سے گپ شپ کرنے لگا۔ ہم تینوں ہی ڈیک پر جا پہنچے۔ کیتھرین نے جنتر سے بھی کچھ زیادہ بات چیت نہیں کی اور ایک کرسی پر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ شاید دھوپ سینکنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کر یوں آنکھیں بند کر لی، گویا وہ اب کسی سے بات کرنا نہ چاہتی ہو اور محفل برخاست ہو چکی ہو۔ اب خام خواہ کمبل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ میں جنتر کو اس کے پاس بٹھا کر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ البتہ ایک لمحے کے لیے نہ جانے کیوں میرا کیتھرین کو جنتر کے بارے میں کہنے کو جی چاہا، خاتون ذرا ہوشیار رہنا، یہ ایڈز کا مریض ہے۔ ظاہر ہے میں یہ کہہ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے کیبن میں آ گیا۔ البتہ اس کے دوسرے روز مجھے کیتھرین سے کچھ بات چیت کا موقع ملا۔ اس وقت ہم عمان کے سمندری حدود سے گزر رہے تھے۔ میں کیبن سے نکل کر ڈیک پر آیا تو میں نے اسے ریلنگ کے قریب
کھڑے دیکھا تھا۔ اس نے خود ہی بات چیت کا آغاز کیا۔ یہ امان ہے نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ بہت چھوٹا سا ملک معلوم ہوتا ہے، اس کے ارد گرد تو صحرا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے تبصرہ کیا۔ ہاں، لیکن خوشحال ریاست ہے۔ بیشتر عرب ملکوں کی طرح اس کا انحصار بھی تیل کی کمائی پر ہے۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یوں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، گویا کوئی بزرگ کسی بچے کی ہمت افزائی کے لیے مسکرایا ہو۔ آج وہ سیدھی طرح انگریز بن گئی تھی۔ کل والے پاکستانی تکلفات کی کوئی جھلک اس کے جسم پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ڈھیلی ڈھالی سفید اسپورٹ شرٹس اور نکر میں تھی، پیروں میں کینوس شوز تھے اور سر پر بڑے سے چھجے والا ہیٹ۔ آج وہ ایک انگریز سیاح کی لگ رہی تھی۔ مسٹر کان، آپ کرتے کیا ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ میں چھوٹا سا بزنس مین ہوں، لاہور اور کراچی دونوں شہروں میں میرا تھوڑا تھوڑا بزنس ہے، میں نے جواب دیا۔ جب انڈیا تقسیم نہیں ہوا تھا، تمہارا پاکستان نہیں بنا تھا، میں نے سنا ہے اس وقت میرے دادا بمبئی میں ہائی کمشنر تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس وقت سے اب تک انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ بہت سے افراد سے ہمارے خاندانی مراسم چلے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایشیائی بڑے تعلقات نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم انگریز بھی کافی وفادار ہیں، خصوصاً جن انگریزوں نے غیر منقسم ہندوستان میں طویل وقت گزارا تھا۔ ان میں سے اس مٹی اور یہاں کی روایات کی کچھ خوشبو رچ گئی تھی۔ اب تک ان روایات کی خوشبو یقیناً مٹ چکی ہوگی۔ نئی نسل کو بھلا وہ باتیں کہاں معلوم ہوں گی، اور اگر معلوم بھی ہوں گی تو انہیں ان کی کیا پرواہ ہوگی۔ یہ بڑا ظالم، بڑا ہنگامہ پرور دور ہے۔ آج کی خباثتوں نے مغرب تو مغرب، مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سب قطریں مٹتی جا رہی ہیں، سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرف کسی نہ کسی طرح کی وحشت اور جنون کا دورہ ہے۔ دولت کی دوڑ ہے، دولت کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔ اس کی نیلی آنکھیں جھیل کی طرح پرسکون رہی۔ میں بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تغیر نمودار نہ ہوا۔ نہایت دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مسٹر کان، آپ نوجوان ہیں لیکن بوڑھوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ میری اگر کبھی اپنے پاپا سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی اس قسم کی مایوس کن باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دراصل زندگی کے سفر میں نہ جانے کس موڑ پر میرے اندر کوئی بوڑھی روح حلول کر گئی تھی۔ اب اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ویسے بھی عمر کی کوئی بات نہیں ہوتی، انسان کو ہر عمر میں ہی اچھی روایات اور اچھی قدروں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم اب بھی اس دنیا کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اب بھی ایک اچھی زندگی کا خواب پورا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دیں جن کا پیشہ دوسروں کو بہکانا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور اپنی خواہشات کا ایندھن بنانا ہے۔ ایسے لوگ ہمیں زندگی میں کسی بھی موڑ پر کسی بھی روپ میں مل سکتے ہیں۔ میرے پاپا بھی جب مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو تمہیں معلوم ہوتا ہے میں ان سے کیا کہتی ہوں، مسٹر کان؟ وہ کچھ زیادہ واضح مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، میں نے اعتماد سے کہا۔ تم کہتی ہوگی میں بچی نہیں ہوں پاپا، میں اپنا برا بھلا خوب سمجھتی ہوں، یہی کہتی ہو نا تم؟ بالکل، اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے پاپا جواب میں کیا کہتے ہوں گے، میں نے اسی اعتماد سے کہا۔ وہ کہتے ہوں گے ہر عمر کے انسان کے اندر ایک چھوٹا ناسمجھ اور بیوقوف بچہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ شکاری اور خبیث قسم کے لوگوں کو اسی بچے کی تلاش ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے انسان سے عجیب عجیب کام کراتے ہیں۔ اس لیے تو دنیا میں بعض اوقات اچھی بھلی عمروں کے لوگ جو کام کرتے نظر آتے ہیں، انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوں گے تمہارے پاپا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ واقعی، وہ آنکھیں کچھ اور پھیلاتے ہوئے بولی، وہ کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا مسٹر کان؟ کچھ تو میں نجومی ہوں اور کچھ میرا دنیا بھر کے درد مندہ انسانوں سے ذہنی رابطہ ہے، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اور ڈیک پر رکھے ہوئے چھوٹے سے بیگ سے ایک ضخیم کتاب نکال کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اب اس کا کچھ پڑھنے کا موڈ تھا۔ میں کتاب کا نام پڑھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ خاصا لمبا سا نام تھا اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا تھا، مشرق وسطیٰ کے معاملات پر تیل کے اثرات کی تاریخ۔ کیا وہ واقعی اس قسم کی کتابیں پڑھتی تھی یا یہ محض دکھاوا تھا؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ بعض لوگوں میں یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، وہ دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے بھاری بھرکم قسم کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں اور ذرا موقع پاتے ہی بلکہ بعض اوقات تو زبردستی موقع نکال کر انہیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے جنگلے سے ٹیک لگا کر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، تم خود بھی تو خاصی سنجیدہ لڑکی ہو، اس قسم کی عالمانہ کتابیں پڑھتی ہو؟ میں نے اس کی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ انسان والدین سے خواہ کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو جائیں، ان سے کچھ نہ کچھ اثرات تو آ ہی جاتے ہیں۔ وہ ہیڈ کا چھجا اونچا کرتے ہوئے بولی، میرے دادا سول سروس میں تھے، والد لندن میں بیوروکریٹ تھے۔ عالمی حالات کے بارے میں جاننے کا کچھ نہ کچھ شوق تو مجھ میں بھی آنا ہی تھا۔ اگر اس قسم کی لڑکی واقعی ڈرگس کے دھندے میں ملوث تھی تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات تھی۔ آخر اس کاروبار کو کس حد تک پھیلنا تھا؟ کہیں دنیا میں قیامت اسی دھندے کے ذریعے تو نہیں آنی تھی؟ قیامت کا ایک روپ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دنیا کے بیشتر آبادی میں سے کوئی منشیات تیار کرنے والا ہو، پھیلانے والا، کوئی بیچنے والا، کوئی خریدنے والا، کوئی استعمال کرنے والا، کچھ لوگ منشیات کی وجہ سے، کچھ لوگ ہولناک بیماریوں کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہوں۔ یہ بھی تو ایک قیامت ہی تھی۔ تاہم میں ابھی تک کیتھرین کے بارے میں صحیح طور پر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس جہاز پر اس کے سفر کا مقصد کیا تھا۔ وہ بہت گہری لڑکی تھی۔ وہ کتاب کھول کر بظاہر اس کے مطالعے میں کھو گئی تھی۔ یہ گویا میرے لیے واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔
میں نے جہاز کے مختلف گوشوں میں کھڑے ہو کر اس سفید اسٹیمر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی جس پر میں نے آسیبی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن پھر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ کیا وہ کسی اور سمت نکل گیا تھا یا پیچھے رہ گیا تھا؟ اگر اس لڑکی کو واقعی میری تلاش تھی تو اس نے کس طرح یقین کر لیا تھا کہ میں ارد گرد نظر آنے والے کسی جہاز پر نہیں ہوں؟ ان سوالوں میں سے فی الحال کسی کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے پرندے دیکھنے کے بہانے پیری کلاکر سے دوربین لے کر بھی اس اسٹیمر کو تلاش کیا، لیکن وہ دوربین سے مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے باقی وقت کلاکر کے ساتھ ہی پرندوں کے بارے میں اس کے ایڈونچر سننے میں گزارا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ پرندوں کے بارے میں واقعی میری معلومات میں خاصا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرے روز جب کہ جہاز عرب ریاستوں کے گرد گھومتا ہوا بحر احمر میں داخل ہونے والا تھا، ایک طرف سے فشنگ کا ایک چھوٹا ٹرالر جہاز کے بالکل قریب آ گیا۔ میں اس وقت ریلنگ پر ہی موجود، میں چوکنا ہو گیا، لیکن اس میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا، اور نہ ہی جہاز کے عملے میں سے کسی نے آ کر مجھ سے فرمائش کی کہ میں وہاں سے ہٹ جاؤں۔ بظاہر تو ایسا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی لین دین ہو رہا تھا۔ فرسٹ میٹ جنتر نیچے کھڑا ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس طرح دن کی روشنی میں اعلان ان کے درمیان مال اور رقم کا تبادلہ ہوگا۔ میں اوپر کھڑا دیکھتا رہا، ان کے درمیان کوئی لین دین نہیں ہوا، اور چند منٹ بعد ٹرالر واپسی چلا گیا۔ جنتر اوپر آ گیا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، لوگ کون تھے اور کس لیے آئے تھے؟ ماہی گیر تھے، مچھلیاں ہمارے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس مال اچھا نہیں تھا اور قیمت بھی زیادہ مانگ رہے تھے۔ ان سے عبدل ہی صحیح طرح نمٹتا ہے، جنتر نے جواب دیا۔ اسی روز کچھ دیر بعد ایک اور فشنگ ٹرالر جہاز کے قریب آیا اور گویا وہی منظر دہرایا گیا۔ عبدل رسے کی سیڑھی کے ذریعے ٹرالر پر گیا۔ اس بار وہ واپس آیا تو اس کے کندھے پر مچھلیوں کی باسکٹ لدی ہوئی تھی۔ جہاز پر آ کر وہ باسکٹ خانسامہ کے حوالے کرتے ہوئے بولا، مچھلیاں اچھی ہیں، تازہ بھی ہیں اور سستی بھی ہیں۔ خانسامہ نے باسکٹ کھول کر اس میں جھانکا۔ باسکٹ میں 10 بڑی بڑی مچھلیاں موجود تھیں۔ خانسامہ نے ان میں سے ایک کو نکال کر گویا ہاتھوں میں تولا اور معنی خیز انداز میں مسکرا دیا، پھر وہ باسکٹ اٹھا کر کچن میں لے گیا۔ میرے ذہن میں شکوک کا سپولیا رنگنے لگا تھا، اس موقع کی تلاش میں رہا، لیکن افغان خانسامہ مجھے زیادہ دیر کے لیے کچن سے ادھر ادھر ہوتا دکھائی نہ دیا۔ وہ اگر کچن سے نکلا بھی تو بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے، اور آس پاس ہی کہیں موجود وہ ایپرن باندھے ہوئے تھا اور پچھلے 3 دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی مستعد نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج اس نے سپہر کی رات ہی کھانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ بالآخر میں نے اسے انجن روم کی طرف جاتے دیکھا اور اس نے ایپرن اتارا ہوا تھا۔ شاید وہ کیپٹن گوئز سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا اور تنگ سے راستے پر پنجوں کے بل تقریباً دوڑتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا اور وہیں چھلانگوں میں سیڑھیاں اتر کر کچن میں جا پہنچا۔ کچن کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اچھا خاصا دھچکا لگا کہ ہم ایسے کچن میں پکائے جانے والے کھانے کھا رہے تھے۔ بس ذرا برتن پانچ کر ظاہری طور پر صاف کر کے ہمارے سامنے سجا دیے جاتے تھے، جیسا کہ نچلے درجے کے ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اس کوفت کو ذہن سے جھٹک دیا۔ پچھلا کچھ عرصہ جس طرح گزر چکا تھا، اس میں نہ جانے کیا کچھ برداشت کر چکا تھا۔ اس کچن کی حالت تو پھر بھی غنیمت تھی۔ مجھے وہ مچھلیاں تلاش کرنے کے لیے کسی فریزر وغیرہ میں جھانکنا نہیں پڑا تھا۔ وہ کوکنگ رینج کے قریب ماربل کے کاؤنٹر پر نہایت کرینے سے اور ترتیب سے رکھی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک مچھلی کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا پیٹ چاک تھا۔ میں نے پھر جھک کر دیکھا تو سبھی مچھلیوں کے پیٹ چاک نظر آئے تھے۔ انہیں خوب صاف کر کے رکھا گیا تھا۔ میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ مچھلیوں کو پیٹ میں تازہ چاک کیے گئے تھے، مچھلیوں کے پیٹ تازہ چاک کیے گئے تھے یا پہلے سے چاک شدہ تھے۔ ٹانکوں وغیرہ کے ذریعے بند تھے اور اب صرف ٹانکے کھولے گئے تھے۔ میں نے ٹانکوں کے نشانات تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ ایک بار پھر میرا یہ شبہ کبھی ہونے لگا کہ مچھلیوں کے پیٹ میں کچھ آیا تھا۔ میں نے خانسامہ کو کچن سے باہر کچھ لے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کچھ آیا تھا تو کیا وہ کچن میں ہی چھپایا گیا تھا؟ بظاہر وہ زیادہ لمبا چوڑا کچن نہیں تھا، لیکن اگر عجلت کے عالم میں کوئی نامعلوم چیز تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی تو بڑی دشواری پیش آ سکتی تھی۔ اس میں چیزیں رکھنے کی گنجائش تو کافی تھی۔ بہت سی کیبنٹیں تھیں، فریج اور فریزر تھے، کوکنگ رینج تھی، سامان رکھنے کی اور کئی چیزیں تھیں۔ میں نے حتی الامکان تیزی سے کئی چیزوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن میں کوئی مشکوک چیز تلاش نہیں کر سکا۔ میں تو ابھی صحیح طرح کچن کی تلاشی ہی نہیں لے پا رہا تھا۔ اگر وہ چیز کچن سے باہر جا چکی تھی تو پھر تو اسے تلاش کرنا کم از کم اکیلے آدمی کے لیے تو تقریباً ناممکن ہی تھا۔ اتنا بڑا جہاز تھا، اس میں تو اچھے بھلے نجم کی چیزوں کو چھپانے کے لیے اتنی بہت سی جگہیں تھیں۔ مختصر حجم کی چیزوں کا تو مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا۔ تمام افراتفری کے دوران ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں گردش کیا جا رہا تھا۔ جس وقت وہ ٹرالر جہاز پر مچھلیاں دینے آیا تھا، اس وقت ہم عرب ریاستوں کی حدود میں تھے۔ عرب ریاستوں میں تو ہیروئن اندر لانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور عرب ممالک اپنے سخت قوانین اور سخت رویے کی وجہ سے اس یلغار کو حتی الامکان روکے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں سے ہیروئن کا ٹریفک باہر کی طرف جانے کا کوئی مسئلہ ابھی تک کم از کم میرے علم میں تو نہیں آیا تھا۔ تو پھر کیا یہ چکر تھا؟ کہیں میں خوامخواہی شکوک اور وہموں کا شکار تو نہیں ہو رہا تھا؟ میں ایک بار پھر مچھلیوں کی طرف پلٹا۔ میں نے 2-3 دوسری مچھلیاں بھی اٹھا کر دیکھیں۔ سب کے پیٹ یکساں انداز چاک کیے گئے تھے۔
اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے گھوما۔ افغان خانسامہ دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت کچھ زیادہ ہی سرخ نظر آ رہا تھا اور آنکھیں نفرت سے دہک رہی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کاٹنے کا بھاری چاپر تھا۔ چاپر اسٹیل کا تھا اور اس وقت دھوپ میں چمک رہا تھا۔ مجھے اپنی جلد کے نیچے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا کہ عقب سے مجھ پر نظر پڑتے خانسامہ کافی جلال میں آ گیا تھا اور شاید اس نے بمشکل اپنے آپ کو چاپر کے استعمال سے باز رکھا تھا۔ عین ممکن تھا کہ میں تیزی سے نہ گھومتا اور مزید ایک آدھ لمحے اس کی آمد سے بے خبر رہتا تو وہ چاپر استعمال کر ہی گزرتا۔ خانسامہ خواہ کہیں بھی ملازمت کرے، عام طور پر وہ کچن کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھتے ہیں اور بلا اجازت وہاں کسی کے دخل اندازی کو بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ اس کی اس نفسیات کا مجھے احساس تھا اور اس وقت تو میں ویسے ہی کچھ مشکوک نظر آ رہا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے خانسامہ کا اس طرح حد سے زیادہ جلال میں آ جانا کچھ غیر فطری سا محسوس ہوا۔ میں نے مچھلی احتیاط سے کاؤنٹر پر واپس رکھتے ہوئے مسکرا کر ہموار لہجے میں کہا، دراصل کافی پینے کا موڈ ہو رہا تھا، تم کہیں نظر نہیں آئے، میں نے سوچا خود ہی بنانے کی کوشش کی جائے۔ خانسامہ کو اپنا مقصد سمجھانے کے لیے اس نے آسان انگریزی میں بات کرنا پڑی تھی۔ کچھ ایسی ہی انگریزی میں وہ جواب دیتا تھا، کیا آپ کوئی نئی قسم کی کافی بنانے لگے تھے مسٹر افضل خان؟ کوئی ایسی کافی جس میں مچھلی بھی ڈلتی ہے؟ اس نے گویا ایک لفظ کو چباتے ہوئے پوچھا۔ ویسے اس نے بہت تیزی سے اپنے جلال پر قابو پا لیا تھا۔ نہیں، میں نے گویا اس کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے اس پر ذرا ہنسنے کی کوشش کی۔ مچھلیاں تو میں ویسے ہی دیکھنے لگا تھا، کسی اچھی نسل کی معلوم ہوتی ہیں۔ رات کے کھانے میں شاید مچھلی ہی ملے گی۔ صرف رات کے کھانے پر ہی نہیں بلکہ اب تو اکثر مچھلی ہی کھانے کو ملے گی۔ اس کا چہرہ بہت تیزی سے اعتدال پر آ رہا تھا، تاہم اس کا لہجہ اب بھی چپتا ہوا ہی تھا۔ اس مچھلی کو آپ کے پاکستان میں ہیرا کہا جاتا ہے اور انگریزی میں ریڈ ہیرنگ، اور کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں جان کر کیا کروں گا، میں تو عام کھانے سے غرض رکھتا ہوں، پیٹ گننے سے نہیں۔ میں نے سادگی سے کہا، پیٹ گننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ پیر کاٹنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ وہ مربیانہ سے لہجے میں بولا اور معنی خیز انداز میں چاپر کی دھار دیکھنے لگا۔ وہ انگلی چاپر کی دھار پر پھیر رہا تھا لیکن اس کی نظر مجھ پر تھی۔ وہ مضبوط قد کاٹ کا آدمی تھا، عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی، بھاریش تھا۔ اس کی داڑھی اور آنکھوں کا رنگ بھورا تھا اور یکساں معلوم ہوتا تھا۔ تم نے سب مچھلیوں کو پیٹ چاک کر دیے ہیں؟ میں نے مچھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حتی الامکان سادگی سے کہا۔ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور بالآخر سادگی سے ہی جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تو میں ان کے قتلے بھی بناؤں گا، فریزر بھی تو یہ اچھی طرح صاف کر کے اور کاٹ کر ہی رکھی جائیں گی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ دفتن وہ امریکیوں کی طرح کندھے اچکا کر اور گہری سانس لے کر بولا، اگر آپ کو کافی پینی ہے تو آپ چل کر میس میں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ میس کچن سے ملحق ہی تھا۔ میں میس میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ 2-3 منٹ میں ہی میرے لیے کافی بنا کر لے آیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ کافی میرے سامنے رکھنے کے بعد بھی چند لمحے وہیں کھڑا رہا، گویا دیکھنا چاہتا ہو کہ میں کافی پیتا ہوں یا نہیں۔ سچی بات یہ تھی کہ فی الحال میرا اس کی لائی ہوئی کافی پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ ابھی اس بدبخت کے دل میں غیظ و غضب کا طوفان کم نہ ہوا ہو، کافی میں کچھ ملا لایا ہو جس کے نتیجے میں میری لاش سمندر کی مچھلیوں کے ڈنر میں بھی کام آ سکتی۔ میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور بے خیالی میں مگ کو میز پر گھما تو رہا تھا لیکن ہونٹوں سے نہیں لگا رہا تھا۔ آخر وہ کچن میں چلا گیا۔ کچن کی بھی ایک کھڑکی میس میں کھلتی تھی جو پینٹری کا کام دیتی تھی۔ میں نے اس کھڑکی سے جو ہی اس کی پشت میس کی طرف ہوتے دیکھی، جلدی سے دبے قدموں اٹھ کر کافی واش بیسن میں الٹ دی۔ اس کے بعد میں چند منٹ تک وہیں بیٹھا کافی کی چسکیاں لینے کی اداکاری کرتا رہا۔ آخرکار میں مگ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خانسامہ نے مجھے لڑکھڑاتے بغیر ٹھیک ٹھاک حالت میں جاتے دیکھ کر بھی کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ عین ممکن تھا اس نے کافی میں کچھ نہ ملایا ہو، مجھے خام خواہ شک ہوا ہو۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ محض معمولی سے شبے کی بنیاد پر وہ اتنی جلدی مجھے ہلاک کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس روز میں نے صبح سے کیتھرین کو نہیں دیکھا تھا، شاید اس نے ناشتہ بھی اپنے کیبن میں منگوایا تھا۔ میں ابھی تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ وہ ڈرگز کے دھندے میں کس طرح ملوث تھی، آیا وہ خود کچھ لے کر جا رہی تھی یا مال جہاز میں لدا ہوا تھا اور وہ ڈرگ مافیا کی طرح سے نگراں کے طور پر اس کھیپ کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس شام جب کیتھرین اور کلاکر اپنے کیبنوں سے باہر تھے تو میں نے اپنے کیبن کی چابی ان کے تالوں میں آزما کر دیکھی اور مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ایک ہی چابی سے چاروں مسافر کیبنوں کے تالے نہایت آسانی سے کھل سکتے تھے۔ چاروں کے تالے بالکل ایک ہی جیسے تھے۔ اس وقت چونکہ اندیشہ تھا کہ کیتھرین اور کلاکر کسی لمحے بھی اپنے کیبن کی طرف واپس آ سکتے تھے، اس لیے میں نے کسی کے بھی کیبن میں گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے یہی سوچا کہ اگر ضرورت پڑی تو کوئی اور مناسب موقع دیکھ کر گھس جاؤں گا۔ اب تو کھل جا سم کا طلسم میرے پاس چابی کی شکل میں موجود تھا۔ سفر کے چوتھے روز میں بیدار ہو کر کیبن سے نکلا تو دیکھا کہ ہم بحیرہ احمر میں داخل ہو چکے ہیں اور شمال مغرب کی سمت میں سفر کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد عملے کے 2 آدمیوں نے اعلان کیا کہ وہ تیراکی کے لیے سمندر میں اتر رہے تھے۔ کیتھرین بھی فوراً ان کے ساتھ تیراکی کے لیے تیار ہو گئی۔
شاید وہ اس خشک سے سمندری سفر میں جہاز تک محدود رہ کر بور ہو گئی تھی اور اب کوئی شغل میلہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ربڑ کی ایک کشتی اور رسے کی سیڑھی سمندر میں اتاری جا رہی تھی۔ کلاکر جلدی سے اپنے کیبن میں جا کر اپنا کیمرہ نکال لایا اور بولا، میں کشتی میں بیٹھ کر فوٹوگرافی کروں گا۔ کیتھرین سوئمنگ سوٹ پہن چکی تھی۔ قیامتیں کچھ اور نمایاں ہو چکی تھیں۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ کیپٹن گوئل سے تیراکی کا لباس مستعار لے کر بحر احمر کو بحر عشق تصور کرتے ہوئے کیتھرین کے ساتھ کود پڑوں اور اس سے اپنی تیراکی کے کچھ کمالات دکھا دوں، لیکن کئی طرح کی سوچوں نے میرے قدم روک لیے۔ ایک تو یہ خیال آ گیا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اسے متاثر کرنے سے بچکانا یا کچھ فلمی سی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرے، مجھے بحر احمر کا پانی اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں تیراکی کی جاتی۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اگر وہ لوگ نیچے جا رہے تھے تو میرے لیے کیتھرین اور کلاکر کے کیبنوں کی تلاشی لینے کا بہترین موقع تھا۔ معلوم نہیں ایسا موقع پھر ہاتھ آتا یا نہیں۔ میں محض ذرا سے شغل کے لیے تو خود ان کے ساتھ سمندر میں اتر کر اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم میں نے رسماً کیتھرین سے کہا، میرا خیال ہے تمہیں یہاں تیراکی نہیں کرنی چاہیے۔ سمندر کا پانی اچھا معلوم نہیں ہو رہا، شاید تمہارے جسم کو نقصان دے۔ وہ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے خاصے ہوشربا سے انداز میں مسکرائی اور بڑے میٹھے لہجے میں بولی، اگر اس وقت پاپا یہاں ہوتے تو یقیناً ایسی ہی کوئی بات کرتے۔ آخر تمہیں اس عمر میں پاپا بننے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ لعنت ہو مجھ پر، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ بعض اوقات رسمی بات کرنا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ کس بدبخت کو اس عمر میں تم جیسی لڑکی کا پاپا بننے کا شوق ہوگا؟ پھر میرے ذہن میں ایک اور شبے نے سر ابھارا۔ میں اس سے پہلے بھی غیر ارادی سے انداز میں کئی موقعوں پر اس کے ساتھ مربیانہ ہمدردانہ کچھ مشفقانہ سا رویہ اختیار کر چکا تھا، نصیحتیں کر چکا تھا، مشورے دے چکا تھا۔ کہیں سے اندازہ تو نہیں ہو گیا تھا کہ میں کسی خاص مقصد سے جہاز پر سوار ہوا تھا جس کا تعلق اس کی ذات سے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بزرگی کو کوٹا کچھ کم کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ رسے کی سیڑھی کے ذریعے سمندر میں اتر چکے تو میں آنکھ بچا کر پہلے کیتھرین کے کیبن تک پہنچا۔ چابی سے اس کے کیبن کا تالا بالکل اسی طرح کھل گیا جس طرح میرے اپنے کیبن کا کھلتا تھا۔ اندر پہنچ کر میں نے دیکھا اس کا کیبن بالکل میرے ہی کیبن جیسا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ عبدل یا جنتر اس کے کیبن کی صفائی ستھرائی وغیرہ کا بہت خیال رکھ رہے تھے، جبکہ میرے کیبن کی طرف کسی نے توجہ دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے بستر کی چادر بدلی ہوئی تھی، کمبل بھی صاف ستھرا تھا، فرش بھی صاف تھا، جبکہ میرے کیبن کی حالت کچھ ایسی ہی تھی جیسے میں کرایہ دیے بغیر سفر کر رہا تھا اور جہاز کا عملہ مجھ سے خفا تھا۔ میں نے استعداد پر اپنے اوپر آپ کو زیادہ غمناک نہیں ہونے دیا۔ آخر وہ کیتھرین تھی اور میں افضل چودھری، فرق صاف ظاہر تھا۔ کیتھرین کا بیشتر سامان 2 سوٹ کیسوں میں تھا۔ میں نے تیزی سے ان کی تلاشی لے لی۔ ان میں عام استعمال کے کپڑے تھے۔ وہ ساڑی بھی تھی جو میں دیکھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شلوار قمیض بھی تھی۔ زیادہ تر ملبوسات مغربی ہی تھے۔ چمڑے کے ایک چھوٹے بیگ میں میک اپ کی کٹ اور کلون وغیرہ تھے۔ انگریزی کچھ سنجیدہ کتابیں تھیں۔ ایک اور چری بیگ میں مختلف وٹامنس کی گولیوں کی بڑی پوری 12 شیشیاں تھیں۔ گویا مصوفہ اپنی صحت کی طرف سے غافل نہیں تھی۔ ایک اور چھوٹے بیگ میں اس کا پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ تھے۔ فی الحال اس نے صرف ترکی جانے کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کے پاس کئی یورپی ممالک کے ویزے بھی موجود تھے۔ چھوٹی سی دیوار گیر الماری میں کچھ اور ملبوسات موجود تھے۔ اس بے کیف سے سفر میں وہ بھی صبح شام لباس تبدیل کرتی تھی۔ ننھے سے باتھ روم میں بھی استعمال کی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ کسی بھی قسم کی منشیات کا ابھی تک مجھے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ میں دوبارہ اس کے سامان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے وٹامنس کی گولیوں کی شیشیوں میں سے ایک کا ڈھکنا کھولا اور ایک گولی ہتھیلی پر نکال کر دیکھی۔ نارنجی سے رنگ کی وہ گولی وٹامنس ہی کی دکھائی دے رہی تھی۔ میں چند لمحے یوں اسے الٹ پلٹ کر متوقع سی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے وہ بول پڑے گی اور خود ہی اپنے بارے میں کچھ بتا دے گی۔ آخرکار میں نے کیتھرین کی ہر چیز پہلے جیسی حالت میں رکھ دی اور اس احتیاط کے ساتھ کیبن سے نکل آیا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ ریلنگ پر پہنچ کر میں نے جھانک کر دیکھا۔ کیتھرین اور عملے کے 2 آدمی ابھی تیراکی میں مشغول تھے۔ عملے کے لوگ تھوڑی بہت انکھیلیاں بھی کر رہے تھے۔ کیتھرین برا نہیں منا رہی تھی، بلکہ ان کی شرارتوں میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ لگتا تھا اس نے عام لباس کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کا بوجھل لبادہ بھی کچھ دیر کے لیے اتار کر کہیں ٹانگ دیا تھا۔ کلاکر ربڑ کی کشتی میں بیٹھا مختلف زاویوں سے ان لوگوں کی تصویریں اتار رہا تھا۔ ان لوگوں کی کیا، زیادہ تر کیتھرین ہی کی اتار رہا تھا، اور کیتھرین بھی کسی جل پری کی طرح مچل کر مختلف پوز دے رہی تھی۔ وہ بدبخت کلاکر مفت میں ہی ایسے حسین نظارے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر رہا تھا۔ اپنے ملک میں شاید ہزاروں فرانک خرچ کر کے بھی وہ ایسی حسین لڑکی سے اس قسم کی ماڈلنگ نہیں کرا سکتا تھا۔ میرے سینے پر ایک آدھ سانپ نے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے تھپکی دے کر سلا دیا اور ان سب کو گھورتے ہوئے ٹھنڈی سانس لے کر دل ہی دل میں کہا، ٹھیک ہے، تم مزے کرو بدبختو۔ میں اپنے یار سیٹھ رمضان سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر کیبنوں کی طرف پلٹ آیا۔ اس مرتبہ میں نے کلاکر کے کیبن پر قسمت آزمائی۔ تالا تو میں پہلے بھی کھول کر دیکھ چکا تھا، اس پر اندر بھی جا پہنچا۔ کلاکر کے کیبن میں بھی کپڑے اور مسافرت کا دوسرا سامان موجود تھا۔ پرندوں کے بارے میں 6-7 تصویر کتابیں تھیں۔ کیمرے سے متعلقہ کچھ دوسری چیزیں تھیں۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اس جہاز پر اپنی موجودگی کا جو مقصد بیان کیا تھا وہ درست ہی تھا۔ اس کے سامان میں بھی کوئی ایسا سراغ موجود نہیں تھا جس سے اس کا ڈرگ مافیا سے کوئی تعلق نظر آتا۔ میں واپس ڈیک پر آ گیا۔
لگتا یہی تھا کہ میں نے ان دونوں کیبنوں کی تلاشی لے کر وقت ہی ضائع کیا تھا۔ وقت ضائع کر کے اور بھی بہتر طریقے ہو سکتے تھے جن میں وقت کم از کم اس بیہودہ انداز میں تو ضائع نہیں ہوتا۔ وقت ضائع کرنا تھا تو میں بھی کیتھرین کے ساتھ سمندر میں اتر کر ضائع کر سکتا تھا۔ انسان کے ساتھ وقت ضائع کرنے میں بھی کوئی سلیقہ ہونا چاہیے۔ دل ہی دل میں میں اپنے آپ کو جھاڑتے پلاتے وقت اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ ایک چوتھا کیبن بھی تو تھا جس کی میں نے تلاشی نہیں۔ وہ کیبن خالی تھا۔ جہاز پر اور کوئی ضرورت مند مسافر نہیں تھا جسے وہ کیبن الاٹ کیا جاتا۔ میں نے سوچا جہاں اتنا وقت برباد ہو چکا ہے اس بیہودہ کام میں تھوڑا سا مزید وقت برباد کر لیا جائے تاکہ دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے۔ چوتھا کیبن ایک کونے میں تھا۔ اس کا تالا کھولنے میں بھی مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میرا خیال تھا کہ اس میں مجھے جو دیوار گیر بیڈ نظر آئے گا اس پر کوئی بستر یا چادر وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن مجھے وہاں نہ صرف بستر لگا ہوا دکھائی دیا بلکہ ویسا ہی کمبل بھی پھیلا نظر آیا جیسا ہم تینوں مسافروں کو دیا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سانس روک لی۔ کمبل بستر پر یوں ہی نہیں پڑا تھا بلکہ کسی کے جسم پر تھا، یعنی کوئی کمبل لپیٹے لیٹا ہوا تھا۔ میں اندر پہنچ چکا تھا۔ میں نے واپسی نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کی، یہ حرکت شاید زیادہ غلط ہوتی۔ فی الحال تو میں کوئی بہانہ کر کے جان چھڑا سکتا تھا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ مجھے حیرت کا خاصا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ جہاز پر چوتھا مسافر بھی سفر کر رہا تھا، مگر جہاز کے عملے نے اس بات کو خفیہ رکھا تھا اور وہ شخص بھی 24 گھنٹے شاید کیبن میں ہی رہتا تھا، اس لیے اب تک دوسروں کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے عقب میں دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ تالے کی ہلکی سی کلک کے بعد بھی جب اس شخص نے حرکت نہ کی تو میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بدستور ساکت رہا۔ بالآخر ایک خفیف سا شبہ محسوس کرتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کے اوپر سے کمبل اٹھایا۔ وہ کوئی مسافر نہیں، عملے کا آدمی عبدل تھا، اور وہ مردہ تھا۔ کسی نے اسے ذبح کر دیا تھا۔ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں اس حالت میں کھڑا رہ گیا۔ کئی مناظر کسی تیز رفتار فلم کی طرح میری آنکھوں میں گھوم گئے۔ کراچی میں کلفٹن کے ساحل کے قریب دیکھی ہوئی عاشق بھٹی کی لاش، اس کی گردن تو تن سے بالکل ہی جدا کر دی گئی تھی۔ پھر افغان خانسامہ فہمید کی صورت میری نظروں میں ابھری۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب وہ اسٹیل کا چمکتا ہوا تیز دھار چاپر لیے میرے عقب میں کھڑا تھا، لیکن جس وقت میں نے کلفٹن پر عاشق بھٹی کی لاش دیکھی تھی اس وقت خانسامہ فہمید تو وہاں سے میلوں دور بندرگاہ پر اپنے جہاز پیراماؤنٹ پر موجود ہوگا، مگر یہ کچھ ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ میں بھی تو اس وقت پیراماؤنٹ سے میلوں دور کلفٹن پر موجود تھا، لیکن بعد میں آصف بھٹی سے جھڑپ اور پھر مذاکرات سے بھی فارغ ہو کر کلفٹن سے بندرگاہ پر کھڑے ہوئے پیراماؤنٹ تک پہنچ گیا تھا۔ جس طرح ٹیکسی میں آ سکتا تھا اسی طرح کوئی اور بھی تو آ سکتا تھا۔ تو کیا یہ فہمید کا کام تھا؟ لیکن فہمید کو اپنے ہی ایک ساتھی کارکن کو قتل کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ وہاں کھڑے ہو کر اس قسم کے سوالوں پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے عبدل کی لاش کو کمبل سے ڈھانپ دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں کیپٹن گوئز کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کیبنوں کی تلاشی لیتا پھر رہا تھا اور مجھے عبدل کی لاش مل گئی تھی۔ یہ بھی درست نہیں تھا کہ میں اسی طرح کیبن کو تالا لگا کر چلا جائیں اور اپنی زبان بند رکھتا۔ کیبن واقعی خالی اور مقفل تھا۔ شاید کئی دن تک عبدل کی لاش دریافت نہ کی جا سکتی۔ اس قسم کے کیبن میں تو لاش سڑنے کے بعد بھی باہر والوں کو سڑان کا احساس شاید بہت تاخیر سے ہوتا۔ قاتل کا مقصد بھی شاید یہی تھا۔ اس نے لاش اسی لیے اس خالی کیبن میں ڈال کر اسے مقفل کر دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تاخیر سے اس کا پتہ چلے۔ اس دوران شاید وہ غائب بھی ہو جاتا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں ایک درمیانی راستہ سوچ گیا۔ مجھے سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور عبدل کی لاش کی طرف اشارہ بھی دیا جا سکتا تھا۔ میں نے کیبن کا دروازہ پورا کھول دیا اور خود وہاں سے کھسک آیا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی کوئی وہاں سے گزرے گا تو اندر جھانک کر ضرور دیکھے گا کہ دروازہ کیوں کھلا تھا۔ اس کے بعد لاش کی موجودگی راست نہیں رہ سکتی۔ میں انجن روم کے قریب جہاز کے پلنما حصے پر پہنچ گیا جہاں کیپٹن گوئز موجود تھا۔ میں نے اس کے گپ شپ کرتے ہوئے دیوار پر آویزاں چارٹ کی طرف دیکھا جس میں ظاہر کیا گیا تھا کہ جہاز کس رفتار سے سفر کرتے ہوئے کب کس مقام پر پہنچا تھا۔ ہم نے خاصی تیز رفتاری سے سفر کیا ہے، میں نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، موسم خراب نہیں ہوا اس لیے ہم اچھی رفتار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ کیپٹن گوئز نے گردن ہلائی۔ ان دنوں بحیرہ احمر بہت پرسکون رہتا ہے۔ ہمیں اس طرح گپ شپ کرتے ہوئے 3-4 منٹ گزرے تھے کہ فرسٹ میٹ جنتر بکھلایا ہوا وہاں پہنچا اور گوئز سے مخاطب ہوا۔ کیپٹن، بہت بری خبر ہے، عبدل مارا گیا ہے؟ کیپٹن نے حیرت سے دہرایا۔ ہم کیا اس وقت میدان جنگ میں ہیں کہ وہ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ جنتر گڑبڑا کر بولا۔ کسی نے اس کا گلا کاٹ دیا ہے۔ فتح تیراکی کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے خاکی کیبن کا دروازہ کھلا دیکھا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو برتھ پر کوئی لیٹا نظر آیا۔ وہ اندر گیا تو اسے عبدل مردہ پڑا ملا۔ فتح بھی افغانی تھا اور جہاز پر غالباً سیلر تھا۔ تم ویل سنبھالو، میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں، کیپٹن گوئز نے جنتر کو حکم دیا۔ میں بھی بظاہر تجسس سے مغلوب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ خالی کیبن کے دروازے پر کئی افراد جمع تھے، ان میں کیتھرین بھی شامل تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے معصوم بنتے ہوئے کیتھرین سے پوچھا۔ کریو کے ایک آدمی عبدل کو کسی نے قتل کر دیا ہے، بیچارہ نوجوان ہی تھا، وہ افسوس سے بولی۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے بھی تعصب زدہ لہجے میں کہا۔
کیپٹن گوئز موٹا سا سگار دانتوں میں دبائے بالکل فلمی جاسوسوں کی طرح لاش کا معائنہ کر رہا تھا۔ اسے یقیناً عبدل کی موت سے دھچکا لگا تھا، لیکن وہ غمزدہ نظر آنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا سراغ رساں نظر آنے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میں ریلنگ کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کیتھرین بھی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ بھی تیراکی کے لباس میں ہی تھی، لیکن اس کے اوپر اس نے ایک سفید اسپورٹ شرٹ پہن لی تھی جس کے بٹن کھلے تھے۔ اس کے بے ترتیب بالوں میں ابھی نمی تھی اور کچھ لٹیں اس کی پیشانی اور رخساروں کو چپکی ہوئی تھیں۔ میں اسے آتے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ قریب پہنچ کر وہ دھیمے لہجے کچھ بدلے سے لہجے میں بولی، ڈیئر افضل چودھری، میرا خیال ہے اب تم اپنے ڈرامے بازی بند کر دو۔ اس نے مجھے مسٹر خان یا افضل خان کی بجائے افضل چودھری کہہ کر مخاطب کیا تھا، یعنی وہ میرے اصل نام سے واقف تھی۔ میں بھونچا کے رہ گیا۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، میرا نام افضل چودھری نہیں افضل خان ہے۔ خواہ مخواہ کیوں اپنا سر نیم بدلنے کا تکلف کر رکھا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس ویسے ہی تمہارے دل کو تسلی رہتی ہوگی کہ تم نے اپنا نام بدل رکھا ہے۔ بہرحال مجھے معلوم ہے تمہیں میرے والد نے میرے پیچھے لگایا ہوگا۔ انہوں نے شاید کراچی میں سیٹھ رمضان سے رابطہ کیا ہوگا اور سیٹھ رمضان نے میری نگرانی کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہوگا، وہ اطمینان سے بولی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بڑا خصیانہ محسوس کیا۔ واقعی میرا سارا ڈرامہ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ پیری کلا کر 2 قدم کے فاصلے پر ہی موجود تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں ابھی تم سے بات نہیں کر سکتا۔ رات کے کھانے کے بعد جہاز کے پچھلے حصے میں فین ٹیبل کے قریب مجھ سے ملنا، پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے اور واپس کیبن کی طرف چلے گئی، جہاں کیپٹن گوئز اپنے عملے سے تبادلہ خیال کر رہا۔ قتل اپنی جگہ تھا، لیکن پیٹ بہرحال کھانے کو مانگتا تھا، اس لیے اس شام بھی حسب معمول کھانے کا بندوبست ہوا۔ کھانے کے دوران اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ قتل کی رپورٹ درج کرانے اور تفتیش کے لیے جہاز کو کسی قریبی بندرگاہ پر روکا جائے۔ کیپٹن کا کہنا تھا کہ قتل کی واردات بین الاقوامی سمندری حدود میں ہوئی تھی، اس لیے ہمارا ایتھوپیا یا یمن کی بندرگاہ پر رکنا ضروری نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے دائیں بائیں یہی 2 ممالک تھے۔ میں تو بغیر کاغذات کے سفر کر رہا تھا اور حالات پہلے ہی میرے کچھ زیادہ حق میں نہیں تھے۔ میں تو خدا سے چاہتا تھا کہ ہم کسی قسم کی پولیس کارروائی میں ملوث نہ ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ باقی دونوں مسافروں اور بیشتر عملے کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ انہیں کم از کم ایتھوپیا یمن کی پولیس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخرکار سارا معاملہ، ساری ذمہ داری اور فیصلہ کا اختیار کیپٹن گوئز پر چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد یقیناً سب نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ کیپٹن نے حکم دیا کہ لاش کو برق میں محفوظ کر دیا جائے۔ جہاز کے ترکی یعنی اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دی جائے گی۔ مجھ سمیت غالباً سبھی نے سکون کی سانس لی۔ کھانے کے بعد میں ٹہلتا ہوا جہاز کے عقب میں باہر کو نکلے ہوئے گول حصے میں چلا گیا جو فین ٹیبل کہلاتا تھا۔ کچھ دیر بعد کیتھرین بھی آن پہنچی۔ وہ گویا کسی تصور سے محفوظ ہوتے مسکرا کر بولی، تم یقیناً تڑپ رہے ہوگے، کسمسا رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ نہیں، اس قسم کی بیماریاں مجھے لاحق نہیں ہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نہ تڑپا ہوں نہ کسمسایا ہوں، تھوڑا سا تجسس ضرور ہے اور وہ فطری سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ کراچی میں تمہارے والد کا دوست سیٹھ رمضان موجود ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہارے بارے میں پریشان ہیں۔ انہوں نے شاید سیٹھ رمضان سے رابطہ کیا ہو اور سیٹھ رمضان نے کسی کو بھیج دیا ہو۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ انسان خیالوں کے گھوڑے دوڑا سکتا ہے اور کبھی کبھی وہ گھوڑے صحیح سمت میں بھی دوڑ پڑتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت حیرت مجھے اس پر ہے کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا، یعنی صحیح نام۔ محض اتفاقاً، وہ اطمینان سے بولی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں پاکستان نہیں گئی ہوں۔ میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں ملکوں سے گھومتی ہوئی آ رہی ہوں۔ مجھے ان ملکوں میں کئی کام بھی تھے۔ مجھے سیٹھ رمضان کو دیکھنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن میں اپنی اصل حیثیت میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میرے فکر مند پاپا اسے میرے بارے میں مطلع کر چکے ہوں گے تو وہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جائے گا، اس لیے میں اس سے ملی ضرور، لیکن کیتھرین کی حیثیت سے نہیں۔ وہ گویا اس ملاقات کے تصور سے محسوس ہوتے ہوئے مسکرا دی۔ تو پھر کس حیثیت سے ملی؟ میں نے ملغجی روشنی میں ایک ٹک کی اس طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک غیر ملکی نامہ نگار کی حیثیت سے، وہ اطمینان سے بولی۔ میں بظاہر اتفاقاً ایک ہوٹل میں اس سے ٹکرا گئی۔ کون سے ہوٹل میں؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہوٹل کا نام بتایا۔ وہ میرا ہی ہوٹل تھا، تاہم میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی اسے بتایا کہ اس ہوٹل کا بے سر و سماں، بے گھر اور بے در مالک اس کے سامنے کھڑا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس سیٹھ رمضان کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ بھی ابتدا میں اسی ہوٹل میں پارٹنر تھا۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی۔ میں اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کی ہوئی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت وہ اس ہوٹل میں موجود ہوگا۔ میں اتفاقاً، میرا مطلب ہے بظاہر اتفاقاً اس سے جا ٹکرائی۔ میں نے اس سے اپنا تعارف ڈیلی سن کی نمائندہ خصوصی سوزن فورڈ کے نام سے کرایا، جو میری تھوڑی بہت شناسہ ہے۔ میں نے اس سے بتایا کہ میں دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے موضوع پر ایک بہت ضخیم قسم کی رپورٹ تیار کر رہی ہوں، جو پہلے اخبار میں قسط وار اور پھر کتابی شکل میں چھپے گی۔ یہ بڑا سنجیدہ اور اہم کام ہے۔ مجھے اس سلسلے میں اس کی طرف سے کچھ مدد مل سکے تو میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ وہ ذرا ہنسی اور ایک لمحے کے لیے توقف سے بولی۔
ویسے سیٹھ رمضان ہے بہت دلچسپ آدمی۔ سب سے پہلے تو معذرت کرنے لگا کہ دنیا کی آبادی بڑھانے میں اس کا ہرگز کوئی قصور نہیں، اس کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، اور بیچاری اس کی بیوی نے بھی اس معاملے میں یہاں تک اس کا ساتھ دیا کہ جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہوگی کہ کہیں دنیا کی آبادی بڑھانے کے سلسلے میں اس سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ سیٹھ رمضان سے مل چکی تھی۔ سیٹھ رمضان اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بہرحال وہ بیچارہ فوراً میری مدد پر کمر بستہ ہو گیا، اور سب سے پہلے اس نے مجھے اپنے گھر کھانے پر مدعو کر ڈالا۔ میں اس کے ہاں پہنچی تو نیا سوٹ پہن کر بڑے اہتمام سے بیٹھا ہوا تھا۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کہ غیر ملکی جرنلسٹ اس کے ہاں آئی ہوئی تھی، جہاں وہ یقیناً تھوڑا سا مبالغے سے کام لے رہی تھی، یا پھر اس نے سیٹھ رمضان کے انداز و اعتبار سے کوئی غلط تاثر لیا۔ دولت مند ہونے کے باوجود سیٹھ رمضان کو پبلسٹی کا قطعاً کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کی فطرت میں بھی شہری پسندی نہیں تھی، شہرت پسندی نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ اس خاص طبقے میں سے تھا جو احتیاطاً اور مصلحتاً بھی شہرت سے دور بھاگتا تھا۔ یہ جیسے لوگ سر جھکا کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ایسے ملکی یا غیر ملکی پریس والوں سے ملنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں تھا۔ البتہ خوبصورت اور سفید چمڑی والی لڑکی کو دیکھ کر ذرا ریشہ ختمی ہو رہا تھا، اور بات اور تھی۔ اس بد نصیب کو کیا معلوم تھا کہ وہ اس کے دوست کی بیٹی ہے، وہی بیٹی جس کی بہتری کے غم میں وہ بھی دبلا ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم مغربی لوگوں میں ایک یہ بڑی خرابی ہوتی ہے کہ جھوٹ بول کر ہم بیچارے سیدھے سادے مشرقی لوگوں سے اپنا کام نکال لیتے ہو۔ ہم اپنے آپ کو ہر طرح سے قربانی کا بکرا بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور تم لوگ بعد میں ہم پر ہنستے ہو، ہماری سادگی کا مذاق اڑاتے ہو۔ میں مذاق نہیں اڑا رہی، میں تو صرف تھوڑا سا لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، وہ خاصا دلچسپ آدمی ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ جیسے آدمی کی میرے پاپا جیسے نہایت سنجیدہ اور باروب آدمی سے کس طرح دوستی ہوگی۔ سیٹھ رمضان کی ہر طرح کے آدمی سے دوستی ہے، اور اس کی دوستیاں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ سیٹھ رمضان جتنا سادہ لو بلکہ بیوقوف نظر آتا ہے، اتنا بیوقوف ہے نہیں۔ اکثر اوقات یہی پتہ چلانا مشکل ہوتا تھا کہ وہ بیوقوف بنا رہا تھا یا بن رہا تھا۔ کیتھرین ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، بہرحال اس نے مجھ اکیلی کے لیے بہت ہی پرتکلف کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ کھانے سے پہلے اس نے مجھے اپنا پورا بنگلہ دکھایا، پھر بہت شاندار بنگلہ تھا۔ یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، اصل بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں میرے صحیح نام کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہی تو بتانے لگی ہوں۔ ابھی میں اس طرف آ رہی تھی کہ مجھے اپنا شاندار گھر دکھا رہا تھا تو ظاہر ہے اسٹڈی میں بھی لے گیا۔ تمہارے ہاں دولت مند لوگوں کو خواہ لکھنے پڑھنے کا شوق بالکل نہ ہو، لیکن گھر میں شاندار اسٹڈی ضرور ہوتی ہے۔ اس اسٹڈی کی ایک اہم بات یہ تھی کہ اس کی ایک دیوار پر تمہاری تصویر لگی ہوئی تھی، بڑی سی رنگین فریم شدہ تصویر۔ میری تصویر؟ میں نے بے یقینی سے کہا، پھر بے اختیار اردو میں کہا، ابے مراد یا مروا دیا بدبخت۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے ہنسی اور بولی، میں شاید یہی سمجھتی تھی کہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا، مگر وہ مجھے بتا چکا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کس کی تصویر۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ وہ اس کے عزیز ترین دوست کی تصویر ہے، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ سیٹھ رمضان کی اور اس تصویر والے کے شخص کی عمر میں بہت فرق تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ اس دوست کی جوانی کی تصویر ہوگی۔ اس نے خود ہی مجھے تمہارا نام بتا دیا اور بڑی تعریفیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نظر میں تمہاری حیثیت ایک ہیرو کی سی تھی، شاید تم اس کا آئیڈیل ہو۔ پھر وہ ذرا شوق سے نظروں سے گویا اثر نو میرا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تم میں ہیرو والی کوئی بات نظر تو نہیں آتی؟ ہوتی تو نظر آتی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں تو بڑا مسکین سا آدمی ہوں، اس قدر سیٹھ رمضان کو اظہار عقیدت کے لیے اور کوئی تصویر نہیں ملی ہوگی۔ چغت نے اٹھا کر میری تصویر ٹانگ دی ہوگی۔ یہ بات مجھے تو معلوم ہی نہیں، ورنہ تصویر کی جگہ میں اسے ٹانگ دیتا۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں نے تمہیں جہاز پر قدم رکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ والی اس کا مطلب ہے تم اداکار اچھی ہو؟ میں نے کہا، انجان بنی رہنے کی اداکاری اچھی کی تم نے۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ مسکرائی اور ایک لمحے کے توقف سے بولی، ویسے میں سیٹھ رمضان سے کچھ زیادہ جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں بہت سنجیدہ تحقیقی کام کر رہی ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں ڈیلی سن کی نمائندہ نہیں ہوں اور میرا نام سوزن نہیں ہے۔ یہ کام میں تحقیقی ادارے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں ایک بار پھر الجھن کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اتنی معزز فیملی سے تعلق رکھنے والی، اتنی سنجیدہ نظر آنے والی، پڑھی لکھی دکھائی دینے والی اور بہت زیادہ پڑھے لکھوں جیسے کام کرنے والی لڑکی کیا واقعی ڈرگ مافیا کی اعلیٰ کار تھی؟ میں سوچ رہا تھا، میری شخصیت تو اس پر کھل ہی چکی تھی، اب اس کے کھل کر بات کر لینی چاہیے تھی۔ ویسے تو سیدھے سبھاؤ پوچھنے پر کوئی اپنی زندگی کا راز اگل نہیں دیا کرتا، لیکن جب وہ جہاز پر میری موجودگی کا مقصد سمجھ ہی چکی تھی تو پھر سیدھی طرح بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ شاید بات کچھ آگے بڑھتی، شاید اصل بات کی طرف کوئی اشارہ ملتا، شاید کوئی اندازہ قائم کرنے میں مدد ملتی۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں نے خام خواہ جھرجھریکی سے لے کر کہا، ہمیں اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑا بہت تو سوگوار نظر آنا چاہیے۔ اس جہاز پر ایک لاش موجود ہے، صرف لاش ہی نہیں، ایک قاتل بھی۔ اس نے تصحیح کی، ہاں ایک قاتل بھی۔ میں نے تسلیم کیا۔ میرا خیال ہے قاتل کے سوا باقی سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ جہاز کے کریوں میں اب 8 آدمی رہ گئے ہیں، ان کے علاوہ ہم 3 مسافر ہیں، یعنی متشبہ افراد کی کل تعداد 11 ہے۔
آخر کسی کو اسے قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیتھرین نے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ تم اس موضوع پر کچھ روشنی ڈال سکو گی۔ میں؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہیں یہ خیال کیوں کرایا؟ بس ویسے ہی، کبھی کبھی مجھے عجیب خیال آتے رہتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض درست بھی ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے بظاہر بے نیازی سے کہا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ایک لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، مسٹر چودھری، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم اس جہاز پر کیا کر رہے ہو؟ کیا واقعی تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الٹا اسی سے سوال کیا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے تمہارے والد تمہارے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے کہ انہوں نے فون پر سیٹھ رمضان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ تمہارے معاشرے میں اولاد کے 18 سال ہونے کے بعد، بلکہ اب تو اس سے پہلے بھی والدین انہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ اگر وہ تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہوں تب بھی انہیں نہیں روک سکتے۔ اولاد ہر کام یہی سمجھ کر کرتی ہے کہ اس سے زیادہ عقل مند کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات جھنجھلا کر وہ بھی اپنے آپ کو تباہ کرنے والی کام کرتی ہے، اور اس کے لیے 20 جواز گھڑ لیتی ہے۔ محترم واعظ چودھری صاحب، تمہیں جو کچھ کہنا ہے سیدھے اور صاف طریقے سے کہو، ناصحانہ قسم کی تقریر مت کرو۔ وہ ملائمت سے بولی۔ نوجوان نسل نصیحت سے کتنا بھاگتی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، سیدھی، سچی اور صاف بات یہ ہے کیتھرین ڈیئر، کہ تمہارے والد کا خیال ہے کہ تم ڈرگز کے دھندے میں پڑ گئی ہو اور اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہو۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کوئی بعید نہیں کہ یہ جو بات درست ہو۔ میں اس جہاز پر سوار ہونے کے سلسلے میں جن 2 آدمیوں سے ملا، پہلے وہ دونوں یکے بعد دیگرے قتل کر دیے گئے اور اب عبدل قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ مجھے ڈرگ مافیا کا کام معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے ساحل پر میں جن 2 افراد کو مل کر آیا تھا، انہیں اس جہاز پر تمہاری موجودگی کا علم تھا۔ کون تھے وہ؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ عاشق بھٹی اور آصف بھٹی، وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ میں نے جواب دیا، وہ دونوں مارے جا چکے ہیں۔ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا، ہاں، اور اس کا مطلب ہے کہ تم انہیں جانتی ہو۔ کون تھے وہ اور انہیں کس نے ہلاک کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ کوئی کسی کے بارے میں کچھ پوچھ لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ میں کسی بھٹی وغیرہ کو نہیں جانتی، اور مجھے نہیں معلوم کہ انہیں یا عبدل کو کس نے اور کیوں قتل کیا ہے۔ وہ بیزاری سے بولی۔ شاید وہ کوئی اہم بات جان گئے تھے اور اس سلسلے میں ان کے زبان کھولنے کا خطرہ تھا۔ میں نے خیال ظاہر کیا، خیر، ان باتوں کو چھوڑ دو، ہم صرف تمہاری بات کرتے ہیں۔ تم کس چکر میں پھنسی ہوئی ہو؟ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ مذاقانہ لہجے میں بولی۔ میں کسی چکر میں پھنسی ہوئی نہیں ہوں ڈیئر افضل چودھری، کم از کم منشیات کے چکر میں تو ہرگز نہیں پھنسی ہوں۔ ابھی مجھے اس قسم کے ایڈونچرز میں ٹانگ اڑانے یا زیادہ دولت کمانے کا جنون نہیں چڑھا۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں اور بڑے مزے میں ہوں۔ میرے والد کو میرے بارے میں فکر مند رہنے کی عادت، وہ تھوڑے سے نفسیاتی مریض ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سیٹھ رمضان نے ان کی باتوں کا صحیح تاثر نہ لیا ہو۔ اس قسم کے جہاز اکثر ہیروئن لے کر یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ کہیں تم اس قسم کی کسی کھیپ کی نگرانی تو نہیں کر رہی؟ میں نے ہمت نہیں ہاری اور سیدھے سادے انداز میں براہ راست اس سے ہر بات پوچھے جا رہا تھا۔ میں ابھی اتنے اہم عہدے پر فائز نہیں ہوئی اور میں نے زندگی میں کبھی ہیروئن نہیں دیکھی۔ وہ استہزائیہ سے انداز میں ہنس کر بولی، پھر اس نے یوں میرا گال تھپتھپایا جیسے کسی بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے بعض اوقات ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹانگ کیا، بعض اوقات تو گردن بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے تسلیم کیا، لیکن میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اپنا کام سمجھ کر ہی پوچھ رہا ہوں۔ ایک تو تم خود دیکھ کر آ چکی ہو، سیٹھ رمضان میرا کیسا دوست ہے، اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ اب تم خود ہی بتاؤ میں اس کا کہا کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد خواہی تمہارا خیال رکھنے کو جی چاہنے لگا ہے۔ بس رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گویا مجھے روکا، حالانہ کہ اس کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا۔ میں نے تو اپنی جگہ کھڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بڑی ان رومانٹک لڑکی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا، اگر تم لڑکی ہو تو پھر ان رومانٹک نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ تم پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں کیا کرتی پھر رہی تھی؟ میں نے بتایا نا کہ میں بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں تحقیقی کام کر رہی ہوں۔ ان 3 ملکوں میں جائے بغیر تو اس موضوع پر کوئی مشاہدہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی پناہ، کس بری طرح ان ملکوں کی آبادیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح انسان بھرے ہوئے تھے، کیڑے مکوڑوں کی طرح سڑکوں پر رینگ رہے تھے۔ بنگلہ دیش میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں ایک جوڑے کے 12 بچے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ انڈیا کے تمام بڑے شہروں میں مجموعی طور پر کروڑوں انسان فٹ پاتھوں پر رہ رہے ہیں۔ وہیں شادی بیاہ ہو رہے ہیں، بچوں کو جنم دیا جا رہا ہے، لوگ گندے جوڑوں کا پانی پی رہے ہیں۔ بعض جگہوں کے حالات دیکھ کر تو مجھے رات کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں نیند نہیں آتی۔ درست ہے، میں نے تسلیم کیا، اس خطے کے حالات لرزہ خیز ہیں، لیکن جنت تو مغربی ممالک بھی نہیں ہے۔ ان کے بھی بے شمار حصے ایسے ہیں جہاں کے حالات دیکھ کر راتوں کی نیند اٹھ سکتی ہے۔ لیکن ایشیائی ملکوں کی آبادی کے بارے میں تم مغرب والوں کی تشویش دیکھ کر مجھے کچھ شک سا ہونے لگتا ہے۔ سفید فام قومیں تو غرض کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی۔ تم لوگ جس طرح آبادی کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں ان ملکوں کے لیے پریشان رہتے ہو، امداد دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہو، اس سے کیا واقعی تمہیں ان ملکوں کی بہتری مطلوب ہے یا اس کے پیچھے کوئی خوف کار فرما ہے؟ خوف؟ ہمیں کیا خوف لاحق ہو سکتا ہے؟
وہ تیزی سے بولی، جس رفتار سے بنگلہ دیش جیسے چھوٹے سے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، اندازہ یہی ہے کہ 2005 میں وہاں کی آبادی امریکہ سے زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس سے امریکہ کی صحت پر کیا اثر پڑ جائے گا؟ مفلوق الحال لوگوں کی آبادیاں بڑھنے سے سپر پاورز کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ہم صرف فلاحی نقطہ نظر سے اس کے بارے میں متفکر ہیں۔ اس کا لہجہ خاصا دانشورانہ اور مدبرانہ ہو گیا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے سفر کے لیے اس جہاز کا انتخاب کیوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، وہ اطمینان سے بولی۔ میں کراچی میں تھی تو میں نے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے سنا تھا کہ اس جہاز پر انسان زیادہ سکون سے سفر کر سکتا ہے، چیکنگ کی زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ تمہیں چیکنگ سے کیا خوف تھا؟ میرا خیال ہے تمہارے پاس تو پاسپورٹ، ویزا وغیرہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں یہ چیزیں اس کے سامان میں دیکھ چکا تھا۔ ہاں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے چیکنگ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ تو میں ویسے ہی لوگوں سے سنی ہوئی بات بتا رہی ہوں، مجھے تو صرف سکون کی تلاش تھی۔ یہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ کراچی پورٹ پر یہ جہاز کھڑا ہے جس پر افغانستان سے تیل کی کھدائی کی مشینری خشکی کے راستے سے لاد کر لائی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا استنبول جانے کے لیے یہ روٹ ٹھیک رہے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ جھوٹ کچھ سچ بول رہی تھی، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے میں اس کے جھوٹ کو سچ کو الگ کر سکتا۔ میں نے اس کی باتوں پر کسی شبے کا اظہار کیے بغیر پوچھا، تم بتا رہی تھی کہ ترکی میں تم کسی سے ملنے جا رہی ہو جس کے بعد شاید تم ترکی میں ہی رہ جاؤ۔ اگر تم اسے زیادہ زیادتی سوال نہ سمجھو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ وہ ایک بار پھر گویا میری کسی نامعلوم سی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہنسی۔ شاید اس کا اب بھی یہی خیال تھا کہ میں اندر سے بہت پریشان اور بے چین ہوں، حالانکہ میری کم از کم فی الحال یہ کیفیت نہیں تھی۔ ہنسی تھمی تو وہ بولی، میری بات سن کر تم سمجھے ہوگے کہ شاید ترکی ہی میرا کوئی بوائے فرینڈ میرا انتظار کر رہا ہوگا جس سے ملاقات کے بعد میں مستقبل کا پروگرام طے کروں گی اور شاید ترکی میں ہی رہ جاؤں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، استنبول میں میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں بلکہ میرے والد ہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ وہاں کسی نیم سرکاری مشن پر آئے ہوئے ہیں، میرے وہاں پہنچنے تک وہ فارغ ہو چکے ہوں گے۔ وہاں سے شاید ہم دونوں آگے یورپ تک جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کچھ عرصہ ترکی میں گزارنے کے بعد انگلینڈ واپس چلے جائیں۔ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن سیٹھ رمضان نے تو مجھے بتایا تھا کہ تمہارے والد نے اسے انگلینڈ سے فون کیا تھا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اس وقت وہ انگلینڈ میں ہی ہوں گے۔ وہ بھی ملک در ملک گھومتے رہتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ سرکاری یا نیم سرکاری دوروں پر ہوتے ہیں۔ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کو اب بھی ان کی خدمات کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ کہیں اسپائی تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے ایجنٹ عملی طور پر کبھی ریٹائر نہیں ہوتے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ وہ ایجنٹ وغیرہ ہرگز نہیں ہیں، وہ تو سیدھے سادے شریف سے آدمی ہیں، البتہ سفارتی معاملات کے بڑے ماہر ہیں، اس لیے حکومت کو اکثر ان کی خدمات کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ میں سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس روپ پہ مجھے جانے کتنے لوگ اسپائی کے طور پر کام کر چکے تھے۔ بظاہر وہ سفارتی معاملات کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور سفارتی شعبوں سے ہی متعلق ہوتے، لیکن در حقیقت اسپائی ہوتے تھے۔ کہیں باپ بیٹی دونوں ہی تو شاہکار قسم کی چیز نہیں تھے، اس دنیا بھر میں گل کھلاتے تو نہیں پھر رہے تھے۔ ممکن تھا دونوں ایک دوسرے کی لائن ناپسند رہی ہو اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی لائن پر لانے کے لیے کوشاں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، فرسٹ میٹ جنتر نے ہمیں وہاں کھڑے دیکھ لیا اور ٹہلتا ہوا ہماری طرف آ گیا۔ آج کی رات خوشگوار ہے، شکر ہے گرمی نہیں ہے۔ اس نے حسب معمول موسم سے بات شروع کی۔ جہاز جب استنبول پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ کیتھرین نے اس سے پوچھا۔ کیا ہم سب کو پوچھ گچھ کے لیے روکا جائے گا؟ چہرے سے وہ خواہ کتنی ہی بے فکر نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اندر ہی اندر وہ فکر مند ضرور تھی۔ آخر اس سے کیا فکر تھی؟ فکر مند تو مجھے ہونا چاہیے تھا جس کے پاس پاسپورٹ تک نہیں تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے پوچھ گچھ تو ہوگی، جنتر متذبذب سے لہجے میں بولا۔ ویسے مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں، میں نے جتنے بھی جہازوں پر ملازمت کی ہے ان میں سے کسی بھی پر کبھی قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ بہرحال کیپٹن گوئز کا خیال ہے کہ استنبول چونکہ دارالخلافہ ہے، وہاں کچھ زیادہ ہی افسران موجود ہوں گے، اس لیے وہاں زیادہ الجھن پیش آنے کا اندیشہ ہے۔ استنبول سے پہلے ہمیں بودرم کی بندرگاہ پر رکنا ہے، وہ چھوٹی جگہ ہے۔ کیپٹن نے فیصلہ کر لیا کہ ہم وہاں قتل کی رپورٹ درج کرائیں گے۔ پھر اس نے خاص طور پر گویا میری معلومات کے لیے بتایا، یہ جزیرہ روڈوس سے ذرا آگے ایجین سے ہی تھی ایک بندرگاہ ہے، ہمیں کچھ سامان وہاں بھی اتارنا ہے۔ میں تو اپنے کیبن میں جا رہی ہوں، کیتھرین تھکے تھکے سے انداز میں انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ صبح تم دونوں سے ملاقات ہوگی۔ میں ابھی جلدی ہی اپنے کیبن میں لوٹ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاز پر ایک قاتل کی موجودگی کے احساس نے عملے تک کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ڈیک پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک ہی چابی سب کیبنوں میں لگتی تھی۔ میں نے اٹھ کر احتیاطاً ایک کرسی دروازے کے ہینڈل کے نیچے پھنسا دی۔ سفر کی 5ویں صبح ناشتے کی میز پر کیپٹن گوئز نے اعلان کیا کہ وہ جہاز کی رفتار بڑھا رہا ہے تاکہ مقررہ شیڈول سے کئی گھنٹے پہلے ہم اسی شام نہر سوئز میں داخل ہو جائیں۔ جہاز پر ایک لاش کی موجودگی کے باعث یا پھر شاید کسی اور وجہ سے وہ کچھ مضطرب نظر آ رہا تھا۔
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد از جلد کسی بندرگاہ تک پہنچنا چاہتا تھا، شاید بندرگاہ پر وہ کچھ تحفظ محسوس کرتا تھا۔ اس وقت ہم بحر احمر کے وسط میں سفر کر رہے تھے۔ پیری کلاکر کو شکوہ تھا کہ دونوں طرف ساحل اتنی دور تک اسے پرندے دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے۔ ویسے وہ شخص صحیح معنوں میں اپنے شوق کے ساتھ مخلص تھا۔ سب اپنے اپنے تفکرات میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اسے پرندوں کی بڑی پڑی ہوئی تھی۔ کیتھرین کافی تاخیر سے ناشتے کے لیے میس میں آئی اور اس نے ناشتہ بھی صحیح طور پر نہیں کیا۔ کچھ پریشان معلوم ہوتی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے پریشان دیکھا تھا۔ اتنی پریشان میں نے اسے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا جب عبدل کی لاش دریافت کی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ صحیح طور پر بھی سو نہیں سکی تھی۔ میں ناشتہ کر چکا تھا، اس لیے میں اٹھ کر جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ڈیک پر ذرا میرا انتظار کرنا، میں کافی پی کر آ رہی ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے تقریباً سرگوشی کے سے انداز میں یہ بات کی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈیک پر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈیک پر آ پہنچی۔ اس وقت وہ ٹریک سوٹ میں تھی۔ میں اسے اس ٹریک سوٹ میں بھی اس سے پہلے روزانہ علل صبح ڈیک پر جوگنگ کرتے دیکھ چکا تھا، لیکن آج گویا وہ جوگنگ کو بھول گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں اتنی پریشان نظر آ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ذرا میرے کیبن میں چلو، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر قدرے مدہوش لہجے میں کہا۔ اس لمحے وہ مجھے ایسی لڑکی دکھائی دی جس کا واقعی منشیات کی اسمگلنگ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہیں کسی نے اس کی لاعلمی میں اسے منشیات لے جانے کے لیے تو استعمال نہیں کر لیا تھا۔ عین ممکن تھا کسی نے اس کے سامان میں ہیروئن یا کوکین چھپا دی ہو، اسے علم نہ ہو اور اب اچانک اس نے اتفاقاً وہ چیز دریافت کر لی ہو، اس لیے خوفزدہ نظر آ رہی ہو۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں خود اس کے سامان کی نہایت باریک بینی سے تلاشی لے چکا تھا۔ اگر مجھے کچھ نہیں ملا تھا تو اسے بھی ملنا مشکل ہی تھا۔ بہرحال میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اپنے کیبن کا تالا کھول کر وہ سیدھی دیوار گیر بستر کے پاس پہنچی۔ اس نے بستر سے کمبل اور چادریں ہٹا دی۔ نیچے فوم کا گدا تھا اور اس پر عنابی رنگ کا ایک بڑا سا خشک دھبا نظر آ رہا تھا۔ مجھے فوری طور پر اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ شدہ خون کا داغ تھا۔ تمہیں یہ کب نظر آیا؟ میں نے پوچھا۔ آج صبح، اس نے جواب دیا۔ رات مجھے صحیح طور پر نیند نہیں آ رہی تھی، میں کچھ زیادہ ہی کروٹیں بدلتی رہی۔ گدے سے چادر ہٹ گئی اور آج صبح میری اس داغ پر نظر پڑی۔ میرا خیال ہے عبدل کو میرے کیبن میں قتل کیا گیا تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ تمہارے کیبن میں کوئی چیز غائب تو نہیں ہے؟ اگر غائب بھی ہوگی تو ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے میں اپنے سامان کا جائزہ لے لوں۔ وہ سامان کا جائزہ لینے لگی، لیکن پھر یکدم ہی اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ ایک کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ سسکیوں کے درمیان وہ بولی، میرے تو اس تصور سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں رات بھر اس بیڈ پر سوتی رہی جس پر ایک شخص کو ذبح کیا گیا تھا۔ جو ہو چکا، اب اس کے بارے میں سوچ کر رونا بیکار۔ میں نے کچھ مشفقانہ سے انداز میں اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا اس کی پریشانی کی وجہ محض یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لاعلمی میں رات بھر اس بیڈ پر لیٹی رہی تھی جس پر کسی شخص کو ذبح کیا گیا تھا، بلکہ اس کی پریشانی کی وجہ کچھ اور بھی تھی۔ کوئی اور خیال بھی اسے ستا رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم واقعی کسی مشکل میں ہو۔ تمہارے والد کا خیال صحیح تھا، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ مشکل؟ ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ بس مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اس جہاز پر سوار ہو کر غلطی کی ہے۔ یہ کچھ عجیب پر اسرار سا جہاز ہے، معلوم نہیں اس پر کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایک قتل ہو گیا ہے۔ بس اس کے سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر کوئی اور پریشانی ہے تو بتاؤ۔ خدا نہ کرے کہ مجھے کوئی اور پریشانی ہو۔ وہ رونا بھول کر جلدی سے بولی۔ میرا خیال ہے کل تک سب کچھ بھول کر پرسکون ہو جائے۔ کیپٹن گوئز بتا رہا تھا کہ آج رات ہم نہر سوئز کے گزر جائیں گے اور کل پرسکون سمندر میں ہوں گے۔ سمندر پرسکون ہو، مسافر بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ میں مزید چند منٹ اسے تسلیاں دے کر باہر آ گئے۔ اس روز گویا ہم ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عملے سمیت ہر شخص کو دوسرے پر قاتل ہونے کا شبہ تھا۔ کیتھرین اور کلاکر دونوں اپنے اپنے کیبن تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ حیرت تھی کہ اب تو کلاکر بھی پرندوں کا نظارہ کرنا بھول گیا تھا۔ اس روز اس مقام پر بھی ماہی گیروں کی ایک لانچ مچھلی فروخت کرنے کے لیے جہاز کے قریب آئی، لیکن اسے نہایت بے خوفی سے جواب دے دیا گیا۔ اس سے پہلے میں محسوس کر رہا تھا کہ میں جدھر بھی جاتا تھا خانسامہ فہمید کی نظریں میرا تعاقب کرتی تھی، لیکن آج گویا وہ بھی مجھ پر نظر رکھنا بھول گیا تھا۔ میں موقع مناسب دیکھ کر ڈیک سے نیچے اتر گیا۔ بظاہر میں انجن روم کی طرف جا رہا تھا، لیکن راستے میں نے اس حصے کی طرف مڑ گیا جس میں سامان لادا جاتا تھا۔ جہاز کے سامنے بہت بڑا حصہ اس مقصد کے لیے وقف تھا۔ جہازوں کے ان حصوں میں منوں کیا ٹنوں کے حساب سے کوئی چیز اسمگل کی جاتی تھی۔ یہ جہاز گو کہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں بھی بہت گنجائش تھی۔ اس بڑے ہال نما حصے میں لکڑی کی بڑی بڑی مضبوط پیٹیاں بھری ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک پیٹی کو اپنی جگہ سے ہلانا شاید 8-10 آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بھاری مشینری کی پیٹیاں معلوم ہوتی تھی جنہیں لوہے کی پیٹیوں کی مدد سے پیک کیا گیا تھا۔ ان پیٹیوں کو کھول کر دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تاہم میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ تیل کی کھدائی کے لیے استعمال ہونے والی مشینری افغانستان سے راستے آ رہی تھی، جبکہ افغانستان میں میری معلومات کے مطابق تیل نہیں پایا جاتا تھا۔ میں ڈیک کی طرف واپسی جا رہا تھا تو راستے میں مجھے کیپٹن گوئز مل گیا۔ میں اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم نے بتایا تھا کہ تیل کی کھدائی کی مشینری افغانستان سے آئی ہے، لیکن افغانستان میں تو تیل نہیں پایا جاتا۔ بے شک
کیپٹن نے تسلیم کیا، اس لیے تو انہیں مشینری کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کسی امید کے سہارے یہ مشینری خریدی ہوگی، لیکن جنگ کے بعد سے اب تک وہاں صرف عوام کا تیل نکلا ہے، زمین سے کہیں تیل برآمد نہیں ہو سکا، اور جس حساب سے اس سرزمین پر خون بہا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اب وہاں کھدائی ہو تو کہیں زمین سے خون کے چشمے نہ ابل پڑے۔ اب تو خیر ویسے انہیں کھدائی کی فرصت نہیں، پورا ملک توپوں وغیرہ کے گولوں اور بموں سے کھدا ہوا ہے، اوپر سے معاشی حالات تباہ ہو چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے یہ مشینری ترکی کے ہاتھ بھیج دی ہے جہاں تیل موجود ہے۔ مزید چند منٹ اس سے بات چیت میں گزرے، پھر میں نے اپنے کیبن کی طرف واپس آ گیا اور آرام کرنے لگا۔ سفر کا اختتام قریب تھا اور ابھی تک میں کیتھرین کے مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا تھا، تاہم میں کچھ اندازے قائم کرنے کی بساط بھر کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے روز صبح جہاز نہر سوئس سے نکل آیا اور کھلے سمندر میں داخل ہوا۔ میں اپنے کیبن سے نکل کر ریلنگ پر جا کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں یکے بعد دیگر کیتھرین اور کلاکر اپنے کیبنوں سے نکل آئے اور طلوع آفتاب کا نظارہ کرنے لگے۔ کیتھرین آج بھی جوگنگ نہیں کر رہی تھی، تاہم اس کی طبیعت کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ کلاکر بھی شاید اس تصور سے کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ سفر ان کے طے شدہ شیڈول سے پہلے ہی ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر کیپٹن کوئز نے اعلان کیا، ہم لوگ آدھی رات کے قریب یعنی شیڈول سے 12 گھنٹے پہلے بودرم پہنچ جائیں گے۔ اگر سمندر کا اتار چڑھاؤ ٹھیک ہوا تو ہمیں فوراً برت مل جائے گی اور ہم صبح وہاں سامان اتارنا شروع کر دیں گے۔ اس دوران میں عبدل کے قتل کے سلسلے میں حکام سے نمٹ لوں گا۔ میرا خیال ہے وہ پوچھ گچھ تو سب سے کریں گے، لیکن امید ہے ہم لیٹ ہوتے بغیر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ جب دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں تھے تو میں نے نیچی آواز میں کیپٹن سے پوچھا، میرا کیا بنے گا؟ میرے پاس تو پاسپورٹ تک نہیں ہے، مجھے تو فوراً مشکوک سمجھ دیا جائے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے دوستانہ انداز میں مجھے تسلی دی۔ میں نے تم سے اتنی رقم تمہیں اس قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لی تھی، تمہیں سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں کسی سے ذکر ہی نہیں کروں گا کہ تم بھی جہاز پر موجود ہے۔ اتنے بڑے جہاز پر مجھے چھپے رہنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے میری موجودگی کی مخبری کر دی، میں نے پوچھا، میرے کریوں میں تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا، باقی صرف 2 مسافر رہ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم سے پوچھ گچھ ہوئی یا نہیں، وہ یہی سمجھیں گے کہ جس عمل سے وہ گزرے ہیں اسی سے تم بھی گزرے ہو۔ اس نے اطمینان دلایا۔ میں نے سوچا وہ جہاز کا کیپٹن تھا کہ اگر وہ میرے بارے میں فکر مند نہیں تھا تو مجھے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ میں نے خود کو تن بتقدیر چھوڑ دیا۔ کیپٹن گوئز کا خیال تھا کہ کھلے سمندر میں آ کر سفر زیادہ پرسکون گزرے گا، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہ ہوئی۔ سمندر پرسکون نہیں تھا۔ تلاطم کی وجہ سے دوپہر تک کیتھرین کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا۔ اسے ایک عادت کیا ہوئی اور اس کے بعد بھی ابکائیاں آتی رہیں۔ شام تک کلاکر کی رنگت بھی زرد آنے لگی تھی، نرد نظر آنے لگی۔ مجھے اس دوران جنتر نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ سمندر کب تک اس طرح رہے گا؟ بیچارے مسافروں کی حالت خراب ہو رہی ہے، تم تو بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہو۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے مسکراتے ہوئے بولا، میں تو ذرا ڈھیٹ اور سخت جان واقع ہوا ہوں۔ میں نے جواب دیا، میری بات چھوڑو، میں تو کیتھرین اور کلاکر کی بات کر رہا ہوں۔ سورج غروب ہونے تک وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے حساب سے تو سمندر پرسکون ہی ہے، یہ تلاطم تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اس کی پیشانی گویا درست ثابت ہوئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ہوا کے تھپیڑ دھیمے پڑ گئے اور سمندر کو گویا قرار سا آنے لگا۔ ہلکی ہوا کے مدھم جھونکے گویا اسے تھپکیاں دے کر سلانے لگے اور اس کے ساتھ ہی کیتھرین اور کلاکر کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی۔ تنہائی کے خوف سے وہ اپنے کیبن میں ہی نہیں جا رہے تھے، مبادا ان کی طبیعت خراب ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے وہ ڈیک پر ہی موجود تھے تاکہ آتے جاتے لوگوں کی نظر میں رہیں اور مدد کی ضرورت ہو تو وہ آسانی سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ کیتھرین کی حالت بہتر دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک اور اضطراب سا لاحق ہو گیا۔ مجھے ریلنگ کے پاس کھڑا افق کی طرف دیکھ رہا تھا جب مجھے شبہ ہوا کہ میں نے کسی بڑے جنگی جہاز کا ہیولہ اپنے جہاز کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ میں اسے زیادہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ اس وقت تک سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور افق پر بہت تیزی سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں سمت میں تھا، لیکن جب اندھیرا گہرا ہو گیا تب بھی مجھے کسی جہاز کی روشنی نظر نہ آئی۔ بالآخر میں نے یہ سوچ کر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ شاید وہ جہاز کسی اور سمت میں سفر کر رہا ہو۔ رات کو 10 بجے کے قریب میں جہاز کے فین پینل والے حصے میں کھڑا تھا کہ کیتھرین بھی ٹہلتی ہوئی ادھر آ نکلی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے تو گھوم پھر رہی ہوں۔ یہ دھیمی خنک ہوا بہت بھری لگ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ایک گہری سانس لی اور بولی، سمندری سفر کے لیے مجھ میں زیادہ قوت برداشت نہیں ہے، اس کے باوجود تم ٹرین یا ہوائی جہاز سے سفر کرنا پسند نہیں کرتی۔ ویسے تم انڈیا اور بنگلہ دیشی وغیرہ کیسے گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ہوائی جہاز سے سفر کیا تھا، اس نے قدرے شرمیلے سے انداز میں اقرار کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے ہوائی سفر اچھا نہیں لگتا، صرف مجبوری میں کرتی ہوں۔ پھر میری ملاقات جنتر سے ہوئی۔ اس نے اپنے جہاز کا ذکر کیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے سفر کے لیے یہ ٹھیک رہے گا۔ جنتر سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ ممبئی کے قریب واقع ایک ریسرچ لیبارٹری میں۔
اس سے جواب دیا، بعض شعبوں میں انڈین سائنسدان بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، تم کس سلسلے میں ان کا کام دیکھنے چلی گئی تھی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بڑھتی ہوئی آبادی کے موضوع پر جو تحقیقی کام کر رہی ہوں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ برتھ کنٹرول کی دوائیں بھی اس سلسلے کا ایک موضوع ہیں۔ انڈین سائنسدان اس میدان میں بڑی محنت کر رہے ہیں۔ میں ذرا ان کے کام کا جائزہ لینے گئی تھی، اس نے اطمینان سے بتایا۔ ریسرچ لیبارٹریز کے کام تو عام طور پر خاصے خفیہ قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہرارے وغیرہ ہر ایرے غیرے کو تو اپنے ہاں نہیں گھسنے دیتے۔ میں نے کہا، میں کوئی ایرا غیرہ تو نہیں ہوں۔ وہ گویا برا مناتے ہوئے بولی، میرے پاس ایک بین الاقوامی ادارے کا تعارفی خط ہے اور میں اسی ادارے کے لیے کام کر رہی ہوں۔ دنیا میں جہاں بھی تحقیقی کام ہو رہا ہوگا وہاں مجھے خوش آمدید کہا جائے گا، اور جہاں تک بھی اس ادارے کے یا ان کے ممالک کے قوانین اجازت دیں گے